नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समातों और बसारतों को आगा शिराजी और आबिदा आगा की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन। ये सहर का वक्त है और हम यहाँ से जो सफ़र शुरू कर रहे हैं वो इंतहाई सहर तक लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन के ज़रिए से जो लोग हमें देख रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो कहीं हमारे दोस्तों से मुलाकात हो जाए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप मोहब्बत दे रहे हैं, जो आप एहसास कर रहे हैं, हमारे कंटेंट की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनकी जानिब से पहुंचने वाले इल्म पर हमें दाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जब भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदा के बाबरकत नाम से और फिर उसके बाद हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, उनके महफूज़ अनिल ख़ता ख़ानवादे इतरत पर और उन जानसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत में हम ज़ानु अदब तय करके सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर किसी एक मौके पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाया हो और उस घोड़े के दौड़ने से उसके सुमों से उठने वाले रेत के ज़र्रों में से किसी एक ज़र्रे पर मैं कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा कुल अम्बाल कुर्बान। मैं ज़ानु अदब तय करता हूँ तमाम मशाइख़ उज़्ज़ाम और औलिया कराम के सामने जो जा बजा कुर्रे अर्ज़ पर साहिब मज़ार की हैसियत से यह बाक़ायद हयात मौजूद हैं और रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी है। शम्मा रिसालत के ये परवाने जो अपने आप में फ़िदा होने के लिए तैयार हैं, हम उन पे फ़िदा होने के लिए तैयार हैं। हम उलमाए कराम के सामने सवाल रखते हैं, उनसे जवाब लेते हैं, साइल बनते हैं आपके बिहाफ पे, और हम बेहद एहतराम करते हैं इन उलमाए कराम का जो उलमाए हक़ हैं और जिनके बारे में रिवायत में आता है कि ये बनी इसराइल के अम्बिया के हम पल्ला हैं, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमाए हक़ हैं। आज का मौजू है हमेशा की तरह, और उस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी, और मौजू है कनात और कफ़ायत शारी। अच्छा, कनात जो है वो तो सब्र के साथ मुश्तक है कि आपने सब्र करना है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना है और ला हासिल की बहस में नहीं पड़ना। मयस्सर पे आपने खुदा के हुजूर सजदा सजूद होकर शुक्र अदा करना है कि मेरे मालिक तूने मुझे ये अता किया, और उस जानिब देखना है जिनके पास वो नेमतें और वो आसानियाँ और करम और फजल भी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जहाँ तक किफ़ायत शारी का ताल्लुक़ है, ये बड़ा बारीक मामला है। कंजूसी और किफ़ायत शारी में जो है एक लकीर है, बिल्कुल एक लकीर है। थोड़ा सा आप इधर होंगे तो कंजूस शुमार किए जाएंगे और थोड़ा सा इधर होंगे तो किफ़ायत शार। और किफ़ायत शारी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से, तो वो भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किफ़ायत शारी करते करते आप खुदा न खास्ता कंजूस तो नहीं बन गए। और ये भी हम जानेंगे कि किफ़ायत शारी को तर्क करके कहीं आप ऐसे फजूल खर्च तो नहीं बन गए कि आप कुफरान नेमत करने लग गए हैं और चीज़ों को ज़ाया करने लग गए हैं। जैसे आपके घर में जो पानी आ रहा है, चाहे वो बोरिंग का है, चाहे वो पानी लाइन के ज़रिए आ रहा है, या कि आप टैंकर के ज़रिए पानी डलवा रहे हैं, हर सूरत में पानी की आपने इस्तेमाल में बहुत एहतियात करनी है। अब वहाँ जो आपकी किफ़ायत शारी है, दरअसल वो आपके पैसे बचाने के लिए भी नहीं है, वो एक रिसोर्स को बचाने के लिए है कि इस कायनात का एक रिसोर्स है पानी, आप उसका बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसी फजूल खर्ची और कुफरान नेमत होगा। बिजली को बचाने के लिए जो है वो गर्मी में भी एसी नहीं चलाते, पंखे नहीं चलाते। अच्छा, अब देखिए, अगर इस अंदाज में देखें तो फिर आपकी सहूलत उसके साथ जुड़ेगी कि आप कितनी आसानी अपने आप को दे सकते हैं। ज़िंदगी में आसानी लेना कतई तौर पर शरन मना नहीं है। आप अच्छा लिबास पहने, आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, लेकिन असराफ ना होने पाए। यानी वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादती हो। जैसे कुछ मर्दों को आदत होती है ना, बार बार पंखे बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं। वो बेचारे मर्द होते हैं मेरी तरह जो हर कमरे में जाके वो भी बिजली बचा रहे होते हैं शायद वहाँ की। अच्छा, बिजली भी बचा रहे होते हैं और एनर्जी भी बचा रहे होते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कनात पर, और जब कनात पर बात करेंगे तो सब्र शुक्र का हवाला आएगा। देखा जाएगा कि अल्लाह तो कहता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन,
اللہ सब्र करने वालों के साथ है, शुक्र करने वालों के साथ है। तो अब शुक्र करने वाले कौन से बंदे हैं और सब्र करने वाले कौन से बंदे हैं, हम ये जानेंगे। किसी दाना ने एक नशिस्त में हमारे पूछने पर ये कहा था कि सब्र और शुक्र जो है वो मुश्किल में तो हर कोई करता है। हाँ, क्या बात है, वाकई तो मुश्किल आ गई, आपने सब्र करना है, कोई बात नहीं। अब बात यह है कि कभी ऐसे भी सब्र करना पड़ता है कि आपके पास इख्तियार है और आप उसका बदल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ आपने सब्र किया। खुशी में भी आपको शुक्र करना है और गम में भी आपने शुक्र करना है। तो ये क्या कैफियत है, हम उलमा से जानेंगे। आज के हमारे सेगमेंट्स भी होंगे, सना की महफिल होगी और तकरीरी मुकाबला होगा बड़ा जम के, और लफ्ज़ों की होगी तकरार और होगी बड़ी शानदार। और मैं चाहूँगा कि पहला सेगमेंट आप रिवील करने से पहले मुझे इजाज़त दें कि मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे दाएं जानिब सहर मौजूद है, और सहर से मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये सहर है या सहर है, मैं डाउटफुल रहता हूँ। क्योंकि सहर जो है वो तो जादू है और जो सहर है वो सुबह है, तो ये सुबह वाली सहर है। और सहर जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और बहुत दिलजमी के साथ काम कर रही हैं। मैं अपनी आंखों से इस बात का शाहिद हूँ कि ये बहुत सलीके से काम करती हैं। IHRI के एक कैंपस को लीड कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपसे गुफ्तगू होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। फिर उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मेहमानों में एक और मेहमान मौजूद हैं जनाब, जिनका ताल्लुक़ खिदमत के शोबे से है और सिर्फ अलिफ लाम के इजाफे के साथ अल खिदमत इनका तारुफ है। हमाद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सिंध की सतह पर ज़िम्मेदारी देख रहे हैं अल खिदमत की, और अल खिदमत क्या कर रहा है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, वो हम इनसे जानेंगे। हाफिज़ नईम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें इस बात पे बहुत खुशी होती है कि जब कभी भी वो मिलते हैं तो कहते हैं आगा मेरा दोस्त है, और बड़ा मान बढ़ जाता है। ही इज़ अ ट्रू लीडर। तो हम चाहेंगे कि आपसे उस हवाले से भी बात करें। हमारे साथ सना खान भी मौजूद हैं, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है वो साकिब अली चौहान साहब को यहाँ खुशामदीद कहूँगा, इसलिए कि साकिब भाई को जब हमने लास्ट टाइम ट्रांसमिशन में हम आपके साथ थे, बड़ा लुत्फ़ आया था, बड़ा मज़ा आया था। आज भी ऐसा लगता है कि कोई रूह परवर मंजर बनेगा आपके साथ। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान ज़ुबैरी साहब। सलाम अलैकुम ज़ुबैर भाई, कैसे ज़ुबैरी साहब कैसे हैं? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम पहले सेगमेंट की जानिब जाते हैं और ओवर टू आबिदा। बिल्कुल आगा, पहला सेगमेंट है हमारा सेहतनामा, और सेहतनामा हम बहुत ज़रूरी समझते हैं अपनी ट्रांसमिशन में, क्योंकि जो घर पे ऑडियंस हमारी है, जो नाजरीन हमें देख रहे होते हैं, वो फैमिलीज़ हैं। तो ठीक है, फैमिलीज़ में उनको अवेयरनेस मिलती है। जब वो चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं कि यहाँ पे उनके फ़ायदे की बात हो रही है। तो हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स भी होते हैं, थेरेपिस्ट भी होते हैं, सर्जन्स भी होते हैं। वो आके यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें बताते हैं जिससे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सहर हमारे साथ मौजूद है, सहर हमीद इनका नाम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। आ गई है, मैं इनसे ही जानूंगी कि क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट तो अब आम हो गया, लोगों को मालूम है, फिजियोथेरेपी का भी पता है, और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ना, इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, और ये पूछते हुए ना जहन में ख्याल जो पहला आता है, मतलब एक लेमैन की हैसियत से, अब ऑक्यूपेशन तो पेशे को कहते हैं, अब पेशा वाराना ऐसी क्या थेरेपी है जिसको जो है वो अमल में लाकर आप किसी बच्चे में बेहतरी पैदा कर सकते हैं? पहली दफा मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, मतलब पहली दफा हमने इस टॉपिक पे पहली दफा जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, इस टॉपिक पे वो यहाँ पर बयान करने वाली बात नहीं है। अच्छा, पहली दफा मैंने सहर इनसे ना इस टॉपिक पे बात की, तो हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियर थेरेपिस्ट, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने इनको कहा ना अगर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है। अब इन्होंने अपनी तरफ से आइडिया क्या बताया, इन्होंने कहा बच्चों को ना वो पुलिस बनाना सिखाते होंगे, डॉक्टर बना देते होंगे। तो भाई पेशे तो यही है भुट्टो साहब कि पेशा वराना, हाँ हाँ भाई ऑक्यूपेशन अलग अलग, ताकि उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आए या क्या हो। तो अब आप बताइए हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और एक ऐसा मौका दिया ताकि हम अपनी आवाम को आप इस लायक हैं इसलिए बुलाया, अवेयरनेस प्रोवाइड करें ताकि वो इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकें। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसका मेन और बुनियादी मकसद ये होता है ताकि हम जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसको अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंट बना सके। जैसे अभी आपने एक बात की कि आप एज अ लेमन सोचते होंगे कि
جیسے کسی کو کسی آکوپیشن کے اندر انڈیپینڈنٹ بنا دینا یا پولیس مین بنا دینا یا ڈاکٹر بنا دینا, تو تبھی وہ انسان اس قابل ہوتا ہے, اس مقام تک پہنچتا ہے جب وہ اپنی ساری زندگی کے لمحات کو خود سے طے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, خود سے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سب چیزوں کے جتنے بھی آپ کی لائف کے مائل سٹونز ہیں ان کو اچیو کر سکے. تو بینگ این آکوپیشنل تھراپی ہمارا سب سے مین جو رول ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ کرنا آپ کی ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز کے اندر. ہم ملٹیپل ڈس آرڈرس کے اوپر کام کرتے ہیں, ملٹیپل ایج گروپ کے اوپر کام کرتے ہیں, اور مین جو پرپس ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ آف لیونگ اسکلز, ڈیلی لیونگ اسکلز میں انڈیویجول کو انڈیپینڈنٹ. اس میں سب کچھ انکلوڈ ہے, کھانا پینا, فیڈنگ, ڈریسنگ, گرومنگ, ہائیجین. اور پھر جب آپ اس کو ایج ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں ایک بچے کی بات کروں گی تو پہلے آپ اس کو یہ سب چیزیں سکھائیں گے کہ وہ خود سے کھانا سیکھ لے, وہ گرومنگ سیکھ لے, وہ باتنگ سیکھ لے. اگر اب ایک ایڈلٹ پہ آتے ہیں تو وہ اس کیپیبل ہو کہ وہ اپنی ورک اور اپنی جو لائف کو بیلنس کرنا سیکھ لے. تو بیسکلی آکوپیشنل تھراپی ورک آن دا انڈیپینڈنس آف دا ڈیلی اسکلز. سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اسسمنٹ ہم کیسے کریں گے اپنے بچے کی؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کھا پی رہا ہے, ہم اب لاڈ میں بہت بڑا بچہ بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ایک پیرنٹ جو ہے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ اس ایج کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا یا اپنے خود سے وہ ساری چیزیں نہیں کر رہا؟ ایک فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل لے لو کہ وہ اپنے بٹن نہیں بند کر پا رہا, ٹھیک ہے, خود سے وہ نہا نہیں رہا, تو وہ کب پیرنٹس جو ہے نا کون سی ایسی ایج ہے کہ ان کو معلوم ہوگا؟ ایک معیار پتہ چل جائے. اور دوسرا ایک لطیف سوال بھی ہے کہ آپ کسی پرسنالٹی کو دیکھ کے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس کی آکوپیشنل تھراپی ہونا بنتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ نہیں کر پا رہا. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک جو تھراپسٹ ہے نا وہ بہت کین آبزرونٹ ہوتا ہے, اسے بہت ساری چیزیں آپ کے ایک آبزرویشن اسکل سے ہی پتہ چل جاتی ہیں. جیسے آپ کا پہلے میں کویشچن کا آنسر کرنا چاہوں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک پیرنٹ کو کیسی اویئرنیس ہوگی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اپنی اسکلز آن ٹائم اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جیسے اگر ہم 2 سال کے بچے کی بات کریں تو وہ اپنے انوائرمنٹ سے بہت ساری چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹ کس طریقے سے چیزوں کو پرفارمڈ کریں, تو وہ اسی چیزوں کو پیٹرن کو کاپی کر کے وہ چیزیں انڈیپینڈنٹلی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں الارمنگ سائن وہاں پہ ہوتا ہے جب ایج بچے کی کراس ہو جاتی ہے. اور جیسے فار ایگزامپل اگر گھر کے 2 سبلنگس ہیں یا 3 سبلنگس ہیں, دونوں سبلنگس نے آن ٹائم سب چیزیں اچیوڈ کی ہیں, بٹ جو لاسٹ ون ہے وہ اس چیز میں بہت ڈیلے ہے. ٹھیک ہے, آئدر کوئی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو, کوئی ایسے ٹرامیٹک جو ہے کنڈیشن اس کی نہ رہی ہو. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بچے 2 سے 3 ہو. اکثر جو زیادہ پرابلم آ رہی ہے, ایک تو سیپریٹ ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم بہت کم ہو گیا ہے, بالکل, تو اس میں جو ہے جو پہلا بچہ وہی سفر کرتا ہے, نیو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ 4 سال کا بچہ ہے, اس کو فیڈر میں ہی دودھ بنا کے دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا کھلا رہے ہیں, اس کو ٹوائلٹ ٹرین بھی نہیں کر رہے, تو ان کو لگتا ہے ابھی چھوٹا ہے. اب ان پیرنٹس کو وہ پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کو کیا اویئرنیس دیں گے؟ یعنی ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عرصہ جو ہے عمر کا یہاں پر اتنی چیزیں آ جانی چاہیے؟ اوکے, اس کے لیے بہت سارے اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ نارمل ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کیا ہے اور ڈیلیز کیا ہے. جیسے اگر ابھی آپ نے بات کی تو اس کے اندر ضروری نہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے, دیئر از اے پیمپرڈ چائلڈ, کہ وہ ایک پیمپرڈ چائلڈ ہے, اس کو بہت زیادہ ہم نے فیسیلیٹیشنس پرووائڈ کیے جس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر کے اندر اور اس کی پارٹیسپیشن کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح سے آ گیا کہ وہ اس کو سپرویژن چاہیے یا اس کو ہیلپ آؤٹ چاہیے. تو ود دا ہیلپ آف تھراپی ہم اس کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں, کیونکہ وہ بچے کو انوائرمنٹ نہیں ملا ہوتا. ایز این آکوپیشنل تھراپی انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ. ایک اسٹرکچر انوائرمنٹ بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں بہت ایک کی رول ادا کرتا ہے. اگر آپ بچے کو ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہو اور ایک ایسا انوائرمنٹ دیتے ہو جس کے اندر آپ اس کی اسکل بلڈنگ کر سکو اور اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکو, تو بچے وہ چیزیں بہت جلدی لرن کرتے ہیں اور کاپ اپ کر جاتے ہیں ان چیزوں سے. اچھا, اگر پیرنٹس نہیں کر پا رہے, بس بچوں کو لاڈ میں چھوڑا ہوا ہے, تو کیا ان کی پرسنالٹی میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ بالکل کمی رہ جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے مائل سٹونس اچیو نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل اگر وہ بچہ اسکول گوئنگ ہے, وہ اپنی اکیڈمک کے اندر انڈیپینڈنٹلی نہیں اس طریقے سے اچیو کر پائے گا, کہیں نہ کہیں اس کے باقی اسپیکٹس جو ہیں, اس کے سوشل اسپیکٹس ہیں, اس کی لرننگ اسپیکٹس ہیں, اس کے انٹریکشن ڈیلنگ ہے دوسروں کے ساتھ, وہ اس کی امپیکٹ ہوگی, کیونکہ وہ ایک پیمپرڈ چائلڈ ہے, اس کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کی عادت ہے, اس کو ایک اسپیسیفک لوگوں کی عادت ہے. تو جب وہ اپنی سوسائٹی کے اندر موو آن ہوگا تو اس کو بہت سارے جو ہے ہرڈلز کا سامنا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کی اپنے اسکلز اور اس کی جو ہے انڈیپینڈنسی جو ہے امپیکٹ ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم کانوینٹ میں پڑھ رہے تھے تو جو ہمارے فیلوز تھے
تو وہاں پر بہت سا کام خود سے کرنا پڑتا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ میں ان کو دیکھتا تھا وہ نہیں کر پاتے تھے. یعنی ایٹ دا ایج آف آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 10 years old, اور جو میرے فیلوز تھے میں وہ سارے کام کر لیتا تھا اور وہ خود نہیں کر پاتے تھے. وہ اپنے بٹن نہ غلط بند کر دیتے تھے, یعنی اس کا کاج اوپر کا نیچے, بٹن کا نیچے. جی ہاں. تو میں کہتا تھا یار ان کو کیا ہو گیا, میں ہنس دیتا تھا. وہ جوتے الٹے پہن لیتے تھے, 10 سال کا بچہ, اور پھر میں ان کو کہتا تھا یار تم نے جوتا الٹا پہنا ہے. تو یہ مجھے شاید وہی کمی لگ رہی ہے کہ کہیں رہ جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, آکیوپیشنل تھیراپی جو ہے یہ کوئی سرٹیفکیشن ہے, یہ کوئی ڈگری ہے, ڈپلوما ہے, اس کی کیا بیسک ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ آکیوپیشنل تھیراپی ایک پراپر اب DOT ہے, ڈاکٹر آف آکیوپیشنل تھیراپی پروگرام ہے. 5 years یہ پروگرام ہے. اچھا جی. اب پراپر اس کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے. پہلے یہ equivalent to MBBS. یس equivalent to somehow MBBS. اگر ورک کے زاویے سے آپ کہیں, کیونکہ HSC کے اپنے ڈفرینٹ رینکنگ ہے اور سب چیزیں ہیں وہ سب. یس پوسٹ گریجویٹ. اور جب سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا تھا یہ JPMC سے اسٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور میں خود JPMC کی اسٹوڈنٹ ہوں. وہاں پہ BSc کے اس سے اسٹارٹ ہوا تھا. سب سے پہلے اس کا بیچلرز آیا تھا. پھر دین جو ہے یہ ڈاؤن نے اسٹارٹ کیا BS پروگرام سے, اینڈ دین پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے اسٹارٹ کیا اس کو DOT کے نام سے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے. اور ساتھ میں اگر میں بات کروں کہ آئی ایم ویری پراؤڈ مائی سیلف کہ میں بہت اس چیز کو کہتی ہوں کہ آکیوپیشنل تھیراپی ایک ایسا پروفیشن ہے جو آپ کی سوسائٹی کے اندر ان تمام پیرنٹس کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے جو کہیں جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں یا وہ اس سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ شاید اب ان کی بچے کی زندگی آگے اسی طریقے سے ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا, وہ سوسائٹی میں لطف آ رہا ہے, اپنے شعبے کا نا مزہ آ رہا ہے. جو بات کی ہے وہ ایک نارمل بچہ اس کی آکوپیشنل تھیراپی کی بات کی جن کو, لیکن جو یہ کہہ رہی ہیں یہ ان بچوں کے بارے میں بات کریں جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, باقاعدہ پرابلم بول نہیں سکتے, یا وہ کوئی بھی ان کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ بچے آٹزم کے بھی ہو سکتے ہیں, آٹزم کے ہو سکتے ہیں, ADHD ہو سکتے ہیں, فزیکل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام پراپر کر لیں. یہ وہ کام کر رہی ہیں. واہ واہ, یعنی ان کو انڈیپینڈنٹ کر رہی ہیں جو پیورلی ریلائی کرتے ہیں اپنی فیملی پر. یہ کتنا بڑا کام ہے. اور اس پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارا کام جیسے دیکھیں ہر پروفیشن کا اپنا ایک ہارڈ ورکنگ ہے اور اس کی ایک اپنی جرنی ہے. اگر میں اپنی پروفیشن کی بات کروں تو ہمارا کام یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک میڈیسن دی اور وہ ریئیکٹ کر دیں. ہمیں اس بچے کو وہ اس کی برین کو وہ اسکل سکھانی ہے, اس کو اتنا کیپیبل کرنا ہے کہ وہ چیز وہ اپنی ڈیلی لیونگ کے اندر امپلیمنٹ کر سکے اور اسے پرفارم کر سکے. وہ کام جو نظر آنا چاہیے پیرنٹ کو. یہ بچے اس طرح کے زیادہ ہو گئے ہیں؟ جی زیادہ ہو گئے. یہ کیسے زیادہ ہو گئے ہیں؟ یعنی جیسے کہا نا زیادہ ہو گئے ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت کا جو ریشو تھا اس سے آج ریشو بہت بڑھ گیا ہے؟ 5 سال پہلے کیا یہ تھا؟ 10 سال پہلے 5 سال پہلے اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے نہیں تھا کہ ہر نیکسٹ ڈور پہ آپ کو جو آٹزم کا شکار بچہ ملے گا. اگر میں بات کروں 2016 سے جب میں نے اپنا کلینکل ورک سٹارٹ کیا اور سب چیزیں سٹارٹ کی تو اس وقت بہت آپ کو ویرائٹی میں نہیں ملتی تھی اتنی. ایک کیٹیگری ہے آٹزم کی, ٹھیک ہے, CP بچے ہیں, ڈیلیڈ بچے ہیں, ہائیڈروسیفیلس بچے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو ID کے ساتھ ہیں. اگر ہم ایڈلٹس میں بات کریں اسٹروک سے ریلیٹڈ پیشنٹ ہیں اور یہ سب چیزیں. لیکن اگر ہم بات کریں جیسے کووڈ کے بعد ورچوئل آٹزم بہت آیا, اسکرین کی وجہ سے جن بچوں کے اندر ورچوئل آٹزم تو خیر ہے ہی نہیں, وہ تو یہ ایک بحث ہے پوری. یہ ایک الگ اچھا, جو ورچوئل آٹزم ہے اس پہ یقیناً ہم ایک سیشن کریں گے. یہ ورچوئل آٹزم انڈیا سے آیا ہے لیکن یہ ایگزیکٹ نہیں کرتا, یہ ہے نہیں. اچھا دیکھیں, آپ نے سنا دیا فیصلہ, انہوں نے دے دیا ورژن اور میں ہوں درمیان میں. اب میں ان کی بات مانوں یا آپ کی مانوں, اس کو ایک پورا سیشن دینا چاہیے کہ ورچوئل آٹزم کا جو ہے وہ وجود ہے بھی یا نہیں, اور اس کو اگر یہ نام لیبل کیا گیا ہے تو ایکچولی اس میں ایسے کیا سمپٹمز دیکھیں گے. میں ایک بات میں یہ ختم کر دوں گی کہ ورچوئل, اچھا میری بات بھی ختم کر دیں, یہ والا ٹاپک ہی یہاں پہ اینڈ کر دوں گی تاکہ بہت سارے پیرنٹس ابھی ان کو ایک ہوپ ہو جائے گی کہ ہمارے بچے کو ورچوئل آٹزم ہے, تو وہ پھر اس جو ہے نا اس میں جینا شروع کر دیں گے, ایک الگ لائن پہ چلے جائیں گے. ورچوئل آٹزم کچھ نہیں ہے. آٹزم کے سمٹمز بچے میں ہوتے ہیں بائی برتھ, لیکن اسکرین کے ذریعے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک زخم ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہو, آپ اس میں گندگی لگا رہے ہو, مٹی لگا رہے ہو, کھیل رہے ہو, تو وہ آپ کو پورا انفیکشن کر جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ زخم موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ زخم نہیں ہے, یعنی یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ مٹی لگنے سے آپ کو زخم بن جائے. اسکرین سے آپ کو آٹزم نہیں ہو سکتا,
یہ وہ میرا بڑھ ہے۔ سکتا ہے. یہ آپ کا ورژن ہے. دیکھیے جی. آپ ورژن دے دیں بات ہی مکمل ہو جائے گی. جی. ایز اے مدر یا ایز اے لے مین میں آپ کو کہوں گی کہ یہ بات، کیونکہ آپ نے ریسرچز دیکھی ہوں گی، آپ نے ڈفرینٹ اویئرنیس سیشنز دیکھے ہوں گے، بٹ اٹ ایگزسٹ، یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ویرائٹی کے اندر ڈفرینٹ ہے کہ کس طریقے سے ریشو کے اندر اس کو ورچوئل کہہ دیا نا کہ وہ اسکرین سے بڑھ گیا. اس کو لیبل کر دیا نا میں نے، اس کو آسان کر دیا کہ اس کو لیبل کر دیا گیا ہے. اب لیبل کیوں کیا گیا ہے یہ جانا جا سکتا ہے. بٹ اٹ ویری فرام پرسن ٹو پرسن. کے پیرنٹس جو ہے نا اپنے جن کو ورچوئل آٹزم بچوں کو آپ کہہ رہی ہوتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، دیر از اے مسکنسیپشن. اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں تو یہی اویئرنیس ہے کہ آپ اویئرنیس اسی کو کہتے ہیں کہ اچھا کسی بات کو میں آپ کی بات کاٹ کے، یہ جو انہوں نے کہا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میرا بچہ اگر تھوڑا سا ہائپر ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، جلدی جلدی کام کرے گا. میرے ایک بہت معروف ٹیلی ویژن کا چہرہ ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کے بچے میں ہم نے کچھ ایسے سمٹم دیکھے. جب میں نے آبدہ سے بات کی تو آبدہ نے مجھے کہا کہ آپ ان سے بات کریں کہ ان کے بچے میں اسپیچ ڈیلے بھی ہے، ہائپر بھی ہے، یہ اس کو کسی نیورو کو دکھائیں. جب میں نے اس سے بات کی، بہت مشہور ایکٹر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آغا میرا بچہ ٹھیک ہے، یہ ہائپر ہے، جلدی جلدی سارے کام کرے گا. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں تو اور چاکلیٹس دوں گا، میں تو اور چاکلیٹ دوں گا اور تیز ہو جائے، یہ میٹھا نہیں روکوں گا. اب یہ ڈینائل فیز ہے میرے خیال میں. شاید ڈینائل فیز کیا ہے؟ ڈینائل فیز یہی ہے کہ ایک چیز، ایک سمٹمز، ایک ریڈ فلیگس آپ کو دکھ رہے ہیں کہ دیئر از سم ڈفرینس ان یور چائلڈ، کہ آپ کے بچے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نارمل روٹین سے ہٹ کے ہیں، یا وہ چیزیں جو دوسرے بچوں میں نارملی نہیں پائی جاتی. سب سے پہلے دیکھیں، ہم یہ تو کہتے نہیں کہ آپ کا بچہ اب نارمل ہے یا یہ جو ہے کچھ اس کے اندر اس طریقے سے، ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل ہے، اس کی کچھ نیڈز اسپیشل ہیں، آپ کا بچہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ. یعنی بچے کو اسپیشل لیبل نہیں کر رہے آپ، اس کی نیڈز کو اسپیشل کر رہے ہیں، اس کی نیڈز اسپیشل ہے. اسپیشل نیڈز آپ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈینائل فیز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کا جو ریکوری فیز ہوتا ہے یا پروگریس فیز ہوتا ہے نا، وہ بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ جینیٹکلی تھا، ان کے دادا بھی اسی طرح جو ہے وہ غصے کے تیز تھے، ان کے چاچو بھی اسی طریقے سے تھے، اور ان کے ماموں بھی 4-5 سال بولے نہیں تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ایک لاسٹ جملہ بول دیں آپ، میں آپ کے منہ سے کہلوانا چاہ رہی ہوں، کیا یہ آٹزم ورچوئل ہو یا جینیٹک ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے 100%؟ اچھا دیکھیں، اٹ ڈیپینڈس آن پرسن ٹو پرسن، لیکن ایسا نہیں ہے ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے کیوریبل. ایسا نہیں ہے کہ آٹزم کا بچہ ہے تو اس کے وہ چیزیں بالکل ختم ٹھیک نہیں ہو سکتا نا، بالکل. اٹ ڈیپینڈس. اگین میں کہہ رہی ہوں، فار ایگزامپل میں بہت سارے ایسے بچوں کو ڈیل کر رہی ہوں جو سبلنگس ہیں اور ٹرپلیٹس ہیں جو آٹزم کے ساتھ ہیں، اور ایک مدر میرے پاس آتی ہیں، ان کی 4 بیٹیاں جو ہے آٹزم ہیں، تو وہ بہت ویری کرتی ہیں ایک دوسرے کے. اچھا یہ بتائیے، آپ جس کیمپس کو ہیڈ کر رہی ہیں یہ ادارہ کیا ہے؟ میں بلانگ کرتی ہوں IHRI، انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن اینڈ انکلوژن، ایک جو ہے جانا مانا ادارہ جو کہ اپنی نوعیت کا اپنی سوسائٹی کے اندر بہت ایک یونیک کام کر رہا ہے، جس سے اسپیشل نیڈ کمیونٹی کو بہت ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے. ہمارا ویژن اور مشن یہی ہے. آپ ایک کیمپس کو دیکھ رہی ہیں، ویسے کتنے کیمپس ہیں؟ ابھی ہمارے پاس کرنٹلی 5 کیمپس ہیں. انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دس منتھ ہم گلشن کیمپس کو بھی انوگریٹ کریں گے. پھر ہمارا دوسرا ہے FBA ایریا کے اندر اوپن کرنا، دین لیاری، اور پھر اس طرح کراچی کو کور کرتے ہوئے ہم جائیں گے سندھ کی طرف. ان کے کچھ بچے جو ہے وہ 100% اسکالرشپ پہ، میں اسکالرشپ کہوں گی بالکل FOC. ہاں یہ بہت اچھا ہے، آپ نے اس کو اسکالرشپ کا نام دیا، کتنی اچھی کچھ بچے جو ہے وہ 20%، کیونکہ ہم ان کو اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کریں گے. دے آر اسٹوڈنٹ، جی بالکل، دے آر ناٹ پیشنٹس، دے آر اسٹوڈنٹ اینڈ دے آر گیٹنگ 100% اسکالرشپ فرام یو مائی بردر رزاق، اینڈ ہیڈز آف ٹو یو. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس دل جمی کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو بہت ساری داد ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل کرتے ہیں سرکار کی مدحت، اور ثاقب بھائی آپ کی جانب آتے ہیں. آپ نے آواز بلند کرنی ہے، امامت ہوگی نماز عشق کی، ہم ہوں گے مقتدی اپنی سماعتوں کے ساتھ. بسم اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا
ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، یہ نام محمد ہے رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا، اور سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا، اور کیا لطف ہو سرکار جو محشر میں یہ کہہ دے، کیا لطف ہو سرکار جو محشر میں یہ کہہ دے، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سلامت رہیں ثاقب بھائی، کیا شاندار آپ نے
नात रसूल मकबूल हदिया किया बारगाह रिसालत माब में। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद लौट कर आएंगे तो अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इनाम रमज़ान जारी है, अल्लाह का एहसान जारी है। मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी और मेरे साथ मौजूद है आबिद आगा, और आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जो आप तक पहुँच रही है इंतहाए सहर तक। ये सहर और अफ्तार में हमारा आपका साथ रहता है, और इस साथ में हम आपके साथ फ़हम दीन में उलमा कराम से मुलाकात करवाते हैं। हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारी अव्वलीन कोशिश और तरजीह ये होती है कि हर वो चीज़ आप तक पहुँचाई जाए जिससे आपके लिए कोई फ़ायदे की बात निकलती हो, चाहे वो इल्मी हवाले से हो, शरई हवाले से हो, या कि कोई ऐसी मालूमात हो जिससे आपके सेहत के मामलात जुड़े हुए हों या आपके इल्मी और तहकीकी मामलात जुड़े हों। हम सना की महफ़िलें सजाते हैं, और वो सजाते हम क्या हैं, हमें तो ये तौफ़ीक़ खुदा ने दी है, और उस पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हबीब दावर हुजूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ़ व तौसीफ़ जो सलीके से की जाती है सना खानों की। मैं उन सना खानों को दावत देता हूँ, वो यहाँ आते हैं, और जब वो मिदहत बयान करते हैं, जब वो सना करते हैं, जब वो नाते रसूल मकबूल का हदिया बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं, तो मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि ये मौका भी मेरी तकदीर में लिखा गया था कि मैं पुकारूँगा और मिदहत मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है वो बुलंद की जाएगी आवाज़। और ये बड़ी खूबी की बात है कि आप उसमें हमारे साथ शरीक होते हैं। आपकी मोहब्बतों के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। ओवर टू आबिदा, और अब हमारा सेशन है जिस सेशन का नाम है इंसान दो सेगमेंट में। चाह रही थी पहले आप तारुफ करवा जी मैं बिल्कुल तारुफ करवा देता हूँ। सेट पे हमारे उलमा आ चुके हैं। अच्छा, आप जब हमें देख रहे होते हैं तो बसा औक़ात ऐसे होता है कि कैमरे के पीछे से दाएं जानिब से बाएं जानिब से हमारे मेहमान आ रहे होते हैं, और मैं उन्हें देख भी रहा होता हूँ, लेकिन वो बर मौका जहाँ उनका तारुफ चाहिए वहाँ तारुफ दिया जाता है। अब वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आबिद रिजवी साहब। आप जामिया गौसिया कादरिया के मोहतमिम हैं और हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ दोस्त हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके हमरा हैं शहरियार नकवी साहब, और शहरियार नकवी साहब जो है वो मिंबर व महराब का हवाला है। अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम अता किया, एज़ाज़ दिया है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग इनकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ये तहरीर के ज़रिए से आपकी इस्लाह करते हैं। 3 किताबों के मुअल्लिफ़ व मुसन्निफ़ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे बाएँ जानिब जो है बदस्तूर हमारे सना खां चौहान भाई मौजूद हैं, साकिब चौहान, और उनके साथ हमारे हमाद भुट्टो साहब मौजूद हैं। हमाद भुट्टो साहब का चूँकि ताल्लुक़ अल-ख़िदमत से है, और ये ख़िदमत का जो उन्वान है इसके साथ जुड़े हुए हैं। सिंध की सतह पर इनके पास पोजीशन है। क्या काम कर रही है अल-ख़िदमत, हम इनसे जानेंगे, और ये सेगमेंट है इंसान दोस्त। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच आप आए। अच्छा, अल-ख़िदमत फाउंडेशन, इसके बारे में ज़रा मैं चाह रही थी कि आप ख़ुद बताएं, ये क्या है? NGO है, फाउंडेशन है, और इस किस किस सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, अल-ख़िदमत फाउंडेशन एक NGO है, फ़लाही इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारा वॉलंटियर्स का नेटवर्क है, क्योंकि डिज़ास्टर्स के अंदर अल्लाह माफ़ करे जब भी ऐसा टाइम आता है तो अल-ख़िदमत फाउंडेशन वक्त ने साबित किया है कि हर जगह पहुंचती है, और एक बहुत बड़े वॉलंटियर बेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात, NGOs में से ये एक बड़ी NGO, सबसे बड़ी NGO, सबसे बड़ी पाकिस्तान की। ठीक है जी, जितनी बड़ी तादाद में उनके पास वॉलंटियर्स हैं, इतनी बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स किसी के पास नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट्स उनके ऑन गोइंग हैं, इतने प्रोजेक्ट्स भी किसी के नहीं हैं। और फिर जो दायरा है उनका,
وہ دائرہ پورے پاکستان کا ہے. کسی بھی NGO کا بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن اس کا فوکس ہوتا ہے جی وہ پنجاب کے کچھ اضلاع میں کام کر رہی ہے, کراچی میں کام کر رہی ہے, بلوچستان میں کام کر رہی ہے, لیکن الخدمت جو ہے وہ بلا تخصیص کراچی سے لے کر اوپر چترال تک آپ کو نظر آئے اور گی. پورا سال کام کرتی ہے. پورا سال کام. بالکل الحمدللہ سال کے 12 مہینے ہماری مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور جیسے آغا صاحب نے بتایا کہ جو مختلف فلاحی ادارے ہیں, میں کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, آپ تو یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں. الحمدللہ کہ عام طور پر پاکستان میں فلاحی ادارے کسی ایک یا دو شعبوں کے اندر اپنے آپ کو مخصوص رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الحمدللہ الخدمت جو ہے وہ 7 مختلف شعبوں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, جس میں صحت ہے, تعلیم ہے, اورفن کیئر ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, کمیونٹی سروسز ہے, مائکرو فائنانسنگ ہے. اس طرح سے ہم 7 مختلف جو شعبہ جات ہیں اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور سال کے 12 مہینے چل رہا ہوتا ہے کام. لیکن رمضان چونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو اس میں ہماری خصوصی کیمپینز ہوتی ہیں. فنڈ ریزنگ ہماری ایک بہت بڑی کیمپین ہوتی ہے, کیونکہ رمضان میں اللہ کی رحمت اور لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, تو لوگ اللہ کی راہ میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری فنڈ ریزنگ کی کیمپین پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. دیکھیں پاکستان سے باہر تو ایز سچ پاکستانی ہی دیتے ہیں. پاکستان سے باہر ہمارا کوئی فنڈنگ کا ایسا معاملہ نہیں ہے. پاکستانی ہے لیکن لوکلی ہی ہمیں ملتا ہے. لیکن میں یہاں پر اسی بات کو بڑا کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ جو میری نیکڈ آئی سے دیکھا ہوا معاملہ ہے کہ پاکستان سے باہر جہاں کہیں امہ کے جسد پر کوئی زخم لگتا ہے وہاں الخدمت ضرور موجود ہوتی ہے. خاص طور پر میں فلسطین کا حوالہ دوں گا کہ غزہ کے جو حالات تھے اور وہاں جو ادویات کی کمی تھی, وہاں پر بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا اور وہاں کھانے پینے کی جو ہے وہ بہت قلت تھی, اس میں جو الخدمت نے کردار ادا کیا ہے وہ بہت شاندار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بڑا کام دیا. ہمارا اتنا کارنامہ نہیں ہے جتنی اس کے اندر اللہ کی خصوصی کرم ہے, کیونکہ غزہ کے اندر پہنچنا یا کوئی چیز پہنچانا جی یہ بہت بڑا امتحان تھا. محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً جوئے شیر لانے کے مترادف بلا شبہ ابھی بلا بھی ہے. شبہ. تو الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ دنیا کی ان چند NGOز میں سے ہے جس کو ریکگنائز کیا گیا, اور اس جو رفح کا بارڈر ہے مصر جو اس کے ساتھ لگتا وہ ملک ہے, تو مصر میں ہمیں اس کے لیے جگہ ملی, ہم نے لی, ویئر ہاؤسز بنائے اپنے وہاں پر, اور الحمدللہ وہاں پر ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں. اب تک ہم نے 5.5 ارب روپے کی جو مختلف اجناس اور مختلف چیزیں ہیں, ادویات ہیں, اور وہ بہت آپ یقین کریں بہت مشکل مرحلہ ہے غزہ کے مظلوموں تک ایک دودھ کا ڈبہ بھی پہنچانا. بہت مشکل مرحلہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے اب تک 5.5 ارب روپے کے ہم نے مختلف چیزیں پہنچائی ہیں یا وہ پروسیس میں ہیں, انشاءاللہ وہ چیزیں پہنچیں گی. ابھی ہم نے غزہ کے حوالے سے ری بلڈ غزہ کا ایک پروجیکٹ بھی ہم نے لانچ کیا ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو ماس لیول پہ وہاں ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو کنسٹرکشن میں تبدیل کرنے جی بالکل ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ریکنسٹرکشن کے لیے کوشش ہماری ہے. اس کے لیے ہم نے بجٹ باقاعدہ مختص کیا ہے, اور انشاءاللہ جو وہاں پر بہت جو بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے, جو بلڈنگز وہاں پہ گری ہیں, جو گھر وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں, جو جانی نقصان ہوئے ہیں, اسی طرح جو وہاں بچے یتیم ہوئے ہیں, مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں نا جو یتیم ہو گئے ہیں وہاں, جن کے ماں باپ ظالمانہ بمباری کے نتیجے وہ ہمارے علم میں ہے. جو شام کے بارڈر پہ بھی ایک پوری بستی موجود ہے بالکل وہ جو یتما کی بچوں کی بالکل ظاہر ہے, شام اور ادھر سے رفح بارڈر یہ 2 ہی جگہیں ہیں. اور یہاں پر کراچی میں بھی جو ہے وہ ان یتما کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ادارے کی جانب سے جب بھی پروگرام کیے گئے ہیں تو میں نے نظامت کے عنوان سے وہاں شرکت کی ہے. اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی, اور وہاں پر ایک جملہ مجھے یاد ہے حافظ صاحب کا. حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. تو حافظ صاحب کا ایک جملہ ہے, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آغا آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت علی شہید ہو گئے تھے تو کوفہ کے بچوں نے کہا تھا آج ہم یتیم ہو گئے, تو ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے.
کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے مسلمان یا کشمیر کا معاملہ ہو گیا یا کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان پریشان ہوتے ہیں تو پاکستانی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آگے بڑھے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ڈونیشن یہاں سے جاری ہوتی ہے. لیکن اب جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ این جی اوز ان کے نام پہ پیسے لے رہی ہیں, کیونکہ کشمیر بہت عرصے تک جو ہے نا لوگوں نے ڈبل روٹیاں انڈے دیے ہیں, پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے ایک الگ بات ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈونیشن اب فلسطین کے لیے مانگنے یا کشمیر کے لیے لوگوں سے اس طرح کے چندہ اکٹھا کرنے میں؟ یا ظاہر سی بات ہے میں بھی بہت فخر سے جا کے بولوں گی کہ بھائی میں فلسطین میں پیسے بھیجوں گی تو آپ مجھے جو ہے نا دیں, راشن دیں, کپڑے دیں, تو اگلا بندہ بولے گا وہاں پہنچے گا کیسے, اس کے دماغ میں اس طرح کا سوال آئے گا. تو کہیں آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی یا لوگ کھلے دل سے دے دیتے ہیں؟ دیکھیں آغا صاحب جیسے لوگ جب گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک اعتماد اور ایک اعتبار ویسے ہی بحال ہو جاتا ہے. وہ آپ کا اصل میں جو ایکسس ہے نا وہاں کا رفح تک, وہ ایکسس جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے. اب ہوا کیا, اب یہاں سے کراچی سے اور لاہور سے, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور سے, مختلف شہروں سے فلسطین کے لیے بہت ساری این جی اوز نے بہت کچھ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, لا محالہ میں ایسے روٹس جانتا ہوں کہ وہ گھوم پھر کے پھر الخدمت کے پاس آ گئے کہ اب ہم پہنچائیں کیسے, ہمارے پاس تو ذریعہ ہی نہیں ہے, تو آپ یہ اس کو اس میں شامل کریں. ایسا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, چونکہ ان کا روٹ ہے. دیکھیں ہمیں ایک بڑا جو ایڈوانٹیج ہے نا الخدمت کو, کہ الخدمت کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر بھی اور پھر جو دنیا بھر کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں, جو اسلامی تحریکوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور وہ جو نیٹ ورک ہے وہ دیکھیں وہ اعتماد کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. پھر الخدمت کے ساتھ میں نے آپ سے جو عرض کیا نا کہ والنٹیئرز, تو دیکھیں وہ والنٹیئرز الخدمت کے ساتھ صرف وہ نہیں ہے کہ جو راشن بانٹنے کے ٹائم پہ لائنیں بنوا رہے ہوں, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں. یا جو کسی ڈیزاسٹر کے اندر کشتی چلا رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ الخدمت کے ساتھ جو پروفیشنلز ہیں, یعنی کس طرح سے روٹ بنانا ہے, غزہ تک کیسے پہنچنا ہے, بین الاقوامی قوانین کا بھی احترام کرنا ہے, مشکلات کو بھی سامنے رکھنا ہے, وہ ہمارے والنٹیئرز میں وہ بھی لوگ شامل ہیں. تو ان کی بڑی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے الحمدللہ کہ یہ ساری چیزیں جو بن پاتی ہیں. ظاہر ہے پیسے سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے, اصل تو وہ جذبہ ہے, اور وہ جذبہ بھی اگر والنٹیئرلی ہو, یعنی اس کے پیچھے رضاکارانہ طور پر ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو, تو اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے نکالتا ہے. جی بالکل. اس میں ایک تائید کے عنوان سے میری آنکھ کا دیکھا ہوا معاملہ ہے کہ اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں تو اسلامک سرکل, اور پھر اگر آپ چلے جائیں ٹرکی کی طرف تو وہاں اخوان, اور پھر اگر آپ ایران چلے جائیں تو پاسداران انقلاب. یہ وہ سب جو بہت بڑی نامور آرگنائزیشنز ہیں, اسلامک آرگنائزیشن, وہ اعتماد کرتی ہیں. ایک کنیکشن, پورا ایک چینل, پورا کنیکشن ہے. لبنان میں حزب اللہ ہے, اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ہے, یوکے میں یوکے اسلامک مشن کے نام سے ہے, یورپ میں مختلف ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں یہ ہم سب کا جو آپس میں رشتہ اور تعلق ہے نا, یہ ایک امت کا تعلق ہے. مطلب کہ کوئی بندہ اگر 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے فلسطین کے لیے الخدمت کو, تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا, اپوپرائٹ جگہ پہ پہنچے گا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ مخفی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر جو سب سے کمال بات یہ ہے کہ ان کی آڈیٹنگ اتنی کمال ہے, اور اس کا ایکسس بھی اتنا ایزی ہے, اور بہت شاندار کام ہے. ہم آپ کو اس بات پہ داد دیتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تھکن تھوڑی سی دور ہو جائے, اس لیے ہم آپ کو داد دیتے ہیں, مگر آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور باقی یہاں پر بھی ہم نے جو ہمارا سندھ ریجن ہے, اس میں ہم نے پچھلے سال جو مختلف پروجیکٹس کیے ہیں 7 ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر, اس میں تقریباً 1 ارب اور 16 کروڑ روپے کے وہ مالیت کے پروجیکٹس ہیں. تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے, اس میں اپیل کروں گا آپ کے توسط سے, تمام مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ دیکھیے اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تھوڑی بات سیاست کی طرف نہ چلی جائے. میں بہت محتاط انداز میں بات کروں گا کہ دیکھیے اس وقت یہاں پر عام آدمی پریشان ہے, گھر میں بیمار ہے, ایمبولینس نہیں ہے, سرکاری ہسپتالوں کے حال آپ کے سامنے ہے, سرکاری اسکولز کے حال آپ کے سامنے ہے,
اسی طرح لوگ پینے کے پانی کے لیے پریشان ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ کرنا تو یہ حکومت کو ہے. فلاحی ادارے تو جتنی بھی کوشش کر لیں وہ گورنمنٹ کا متبادل آلٹرنیٹ تو بہرحال نہیں ہو سکتے, لیکن دیکھا نہیں جاتا. آپ یقین کریں نہیں دیکھا جاتا. جب آپ بستیوں میں جائیں, آپ گوٹھوں میں جائیں, آپ ایون کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کے مضافات میں چلے جائیں, آپ کچی آبادیوں میں چلے جائیں, آپ یقین کریں آپ پانی نہیں پی سکتے جو وہاں پر پانی ہے, آپ پانی کو منہ نہیں لگا سکتے. تو ہم بہرحال ہم یا دیگر جو فلاحی ادارے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں. تو میں اپیل کروں گا تمام مخیر حضرات سے کہ اچھا یہ دکھاتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں. ایک میرے سامنے ایک واقعہ ہوا کچھ دن پہلے, پچھلے رمضان کی بات ہے, 2 لوگ آ رہے تھے, ان کے دونوں کے ہاتھوں میں راشن بیگز تھے. تو میں ظاہر سی بات ہے این جی او سے میرا تعلق ہے اور سوشل ورک کرتی ہے, تو مجھے ایسے ہی وہ ہوا کہ میں ذرا ان سے کھلوا کے دیکھوں کہ کیا چیز ہے. تو الخدمت کا جب وہ پیکٹ کھلا, آپ یقین کریں اس میں تمام چیزیں تھیں, اور وہاں سے وہ چیزیں لی ہوئی تھی جہاں سے ہم سب لوگ جو ہے گھر کے لیے لیتے ہیں. اور دوسرے والا جو پیکٹ ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں, اس میں کیڑے تھے, وہ بہت کم چیزیں تھیں اور وہ ان کی بہت خراب حالت تھی. تو پلیز اگر ایسا دینا ہے تو نہ دیں. بلکہ یہاں پر میں وہ جملہ لے لوں گا مفتی صاحب کا. مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے مصارف کے عنوان سے بات کرتے ہوئے عابد رضوی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ لاکھ روپے کی آپ کی زکوٰۃ ہے, آپ 1000 2,000 کر کے بانٹ رہے ہیں, نہ ان کا کچھ بھلا ہوگا. آپ اگر وہ 1 لاکھ روپے 2 لوگوں میں یا ایک آدمی کو دے دیں تو اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یعنی جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے تو کم از کم وہ اس کی حیثیت اتنی تو ہو کہ کوئی سپورٹ اس کو مل جائے. اور اتنا آپ نے شور ڈالا ہوا ہے, پوری دنیا کو بتا رہے ہم راشن دے رہے بھائی راشن. اب خدا کے لیے نام نہ لے لینا ان کا. اچھا دیکھیں, ہم اس کے لیے ہم اس پر ہم نے بہت, چونکہ ہمیں کوئی 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے. ویسے تو جماعت اسلامی کا جو خدمت خلق کا کام ہے تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, لیکن الخدمت کی جو بنیاد اور اس کو جو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا تھا وہ مرحوم نعمت اللہ خان صاحب نے کیا تھا. یہ ان کا خواب تھا. جی ہاں, سابق میئر کراچی. جی بالکل. تو ہمارا اس پہ جب ایکسپیرینس ہوا تو ہم اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو انڈیویجول امداد ہے یہ بہت مشکل بھی کام ہے اور اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. جی, اس کی بجائے آپ سسٹینیبل ادارے بنائیں. واہ. تو ہم اسی لیے اس کے بعد ہم ہاسپٹلس کی طرف آئے, اسکولز کی طرف آئے, اور اسی طرح جو پانی کے حوالے سے بھی ہم بجائے اس کے کہ کوئی کین فری میں بانٹ رہے ہوں, بوٹلز بانٹ رہے ہوں, بہتر آپ نے پانی کے ذرائع پیدا کیے. آپ نے اس میں جو ہے وہ موٹرز بھی لگائی, اس میں پمپ بھی لگائے, ہینڈ پمپس لگائے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور حماد بھٹو صاحب, آپ کی جانب سے یہ باتیں لوگوں تک پہنچی اور یقیناً احساس جاگا ہوگا. ایک جملہ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گیا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں این جی اوز کی کہ یار این جی اوز کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے تو شاید ہم اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. میں نے ایک میراتھن ٹرانسمیشن کی پاکستان ٹیلی ویژن سے, اور جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا پروگرام ہے, 14 گھنٹے 29 منٹ کا, یہ مجھے فخر ملا کہ جس میں کوئی بریک نہیں تھا, کوئی بمپر نہیں چلتا تھا. ایک اس پروگرام کا نام تھا, ٹائٹل تھا, وہ چلتا تھا 17 سیکنڈ کا اور میں دوبارہ واپس آ جاتا تھا. اس میں نے 4 صوبوں کے گورنرز, 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف اور بہت ساری مقتدر شخصیات کے انٹرویوز کیے 14 گھنٹے 29 منٹ میں. اور وہاں پر کچھ جملے میرے منہ سے ہوتے چلے گئے ایدی صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ایدی صاحب کی ٹرانسمیشن تھی. ایدی صاحب کے انتقال سے لے کر تدفین تک کا وہ مرحلہ تھا 14 گھنٹے 29 منٹ کا. تو اس میں نے یہ کہا کہ ایدی صاحب جیسا شخص اگر پیدا ہوا ہے پاکستان میں اور ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں تو کف افسوس اس بات پر ہے کہ پاکستان کے سوا وہ کہیں اور کیوں نہیں پیدا ہوا. وجہ یہ ہے کہ وہاں ضرورت نہیں تھی ایدی کی. تو وہ اسٹرکچر اتنے مضبوط ہے, ان کا نظام اتنا بہتر ہے کہ ایدی کی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے وہ پیدا نہیں ہوا. تو پاکستان میں ایدی پیدا ہو گیا. لیکن بہرحال جو کام کر رہے ہیں این جی اوز کے, جہاں جہاں جس سرکل میں کام کر رہے ہیں, سب کو داد ہے کہ کسی نے اگر ایک پتھر بھی اٹھا کر راستے سے ایک طرف کیا تو اس کا بھی شکریہ. مفتی صاحب آپ کی جانب اور شہریار نقوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا کہیں گے ہمارے اس عنوان کے حوالے سے جو آپ تک ضرور پہنچا ہوگا. ابھی جب آپ آئے تو آپ سے ڈسکس کر رہے تھے ہمارے پروڈیوسر اور ہمارے ڈائریکٹر علی, تو علی عباس آپ کو بتا رہے تھے کہ جی آج ہم قناعت پہ بات کر رہے ہیں اور کفایت شعری پہ بات کر رہے ہیں, اور ذہن میں صرف یہ چل رہا ہے
کہ کفایت شعری کنجوسی نہ بن جائے اور قناعت جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے کہ بالکل ہم ساری چیزیں ہی چھوڑ دیں. شہریار نقوی صاحب آپ سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم عجل لولیک الفرج. بھائی سب سے پہلے تو آپ کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہے اور آپ جو جملوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ جس طریقے سے سوال کرتے ہیں وہ بڑا شاندار ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی داد بنتی ہے اور ہمیشہ آپ لائق تحسین و داد ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم ایک چینل پر تھے, وہاں پر اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی قناعت کے حوالے سے. تو وہاں کے میزبان نے مختصراً ایک اشارہ کر دوں, دوران سوال یہ پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ غریب ہی قناعت کرے, سب کچھ اس کے ساتھ. اور اصل میں قناعت کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہمارے یہاں. ہم جب یہ قناعت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یہ ضروری ہے قناعت غریب نے ہی کرنی ہے. اس کو محسوس کیجئے گا, قناعت کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, یہ آج تک نہیں پتہ چلا. بہت سے لوگ قناعت سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بچت کرنی ہے. نہیں, قناعت کا لفظی ترجمہ یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس حال میں اس پر راضی ہو جاؤ. واہ. تو امیر کو کیا ضرورت ہے قناعت کرنے کی, اس کے پاس تو ویسے ہی ہے. جی. تو اکثر لوگ اس بات پہ الجھ جاتے ہیں کیوں غریب ہی کیوں کریں, امیر کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیں. بھائی قناعت ہے کیا چیز؟ خود نہج البلاغہ میں امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ القناعۃ مال لا ينفد. قناعت ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. واہ. یعنی وہ ختم ہی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ لا کنز اغنی من القناعت, قناعت سے بڑھ کر کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ جو آپ کو مالدار کر دے. واہ. یعنی آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو آپ اس 10 روپے پہ خوش رہیں, اس پہ آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اس کے پاس 100 روپے کیوں ہیں. وہ اس کا مسئلہ, وہ اللہ کا مسئلہ. آپ کو اللہ نے جو دے دیا اس پر راضی رہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے مجھے دیا, چھوڑا نہیں اس نے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اور آج اس بزم کے عنوان سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو ماں کے شکم میں نہیں چھوڑا وہ دنیا میں کیسے چھوڑ دے گا. کچھ یقین تو مضبوط کیجئے, تھوڑا سا تو مضبوط کیجئے. پھر اس پر الٹا سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو دبا کے بیٹھے ہیں, وہ جو لے کر بیٹھے ہیں, وہ کیوں نہیں نکالتے. یہ بھی ایک طرف سے مسئلہ ہے. جی. لینے والے کا بھی الگ مسئلہ ہے, دینے والے. اب جو لے کے بیٹھا ہوا نہیں دے رہا, اچھا ادھر یہ مسئلہ مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملے میں اس کو اس طرح بیان کروں. مجھے یہ کلیئر نہیں ہوا, پلیز دوبارہ اس کو سمجھائیے گا کہ قناعت غریب کرے امیر نہ کرے, کیونکہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں یہ امیر ہے, وہ تو اپنے آپ کو غریب ہی سمجھے گا. اس کے پاس وہ جتنا بھی امیر ہو جائے وہ کہے گا بھائی میں غریب ہی ہوں. تو کیا مطلب, اس کی طلب تو ویسی ہی رہے گی. اس کی طلب تو اور چیزوں کی ہے نا. اس کے بحث یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. قناعت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس حال میں اس پر راضی ہو جاؤ. یہ تو الگ مرحلہ ہے کہ وہ امیر ہے اور خود کو غریب سمجھ رہا ہے, یہ الگ مرحلہ ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں ہو, جتنا دے دیا اس نے اس پر راضی ہو جاؤ. تو یہ سب کے لیے ہے نا, سب کے لیے ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کی بات ہو رہی ہے, وہ اس پر راضی تو رہے. کم جس کے پاس کم ہے اس کو پتا تو ہے نا کہ میرے پاس کم ہے, وہ جانتا. سب بندے کہتے ہیں نا, ہر کوئی کہے گا. اچھا میں سمجھ گیا آپ کس طرف جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو ہے اپنی ضروریات کو بڑھا دیا ہے. نان ایشوز کو جب ہم ایشو بنا دیں گے, جو چیز آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں اسے آپ مسئلہ بنا دیں گے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو 4 پہیے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے, ضروری نہیں کہ گاڑی اونچی بھی ہو, یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے. تو پھر اس حساب سے آپ نے 4 ویل ڈرائیو کو اور ایک سیڈان کار کو کیا تخصیص دی ہے بھائی, وہ اونچی بھی ہو بھائی. واہ واہ. تو مسئلہ یہ جب وہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ غریبی کہلائے گا. اور پھر جب آپ دیکھ لیں بڑے بڑے قانون بھی گزرے, انہوں نے بھی خود کو غریبی سمجھا, تو وہ ایک حوث کا مسئلہ الگ ہے. لیکن پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے, اضافی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس پر بھی میں کون کہتا ہے محترمہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے. آپ صحیح فرما رہی ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. بحث یہی ہے کہ سمجھنا چاہیے. اور قناعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس پہ جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. لیکن پھر آگے بڑھیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں, جیسے یہ فاؤنڈیشن ہے, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ دینے والے بھی تو ہیں. تو کیا دینے والے کو نہیں پتہ کہ میں دے رہا ہوں؟ جب میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے پاس ہے. اس طرف سے بھی سوچا جا سکتا ہے. ایک جملہ رہ گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نہیں نکالتے, جن کے پاس ہے, جو آپ فرما رہی ہیں کہ لوگ اس بات پہ آتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے, وہ اس لیے نہیں نکالتے. جن کے پاس ہے اور نہیں دیتے, وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. جس نے ایک دفعہ دے دیا وہ بار بار دے گا. ایک دفعہ دیجئے تو صحیح اس کی راہ میں. جس نے ایک دفعہ دیا پھر دے گا, پھر دے گا, پھر دے گا. آپ ایک قدم آگے بڑھیے. یہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ لوگ اس طرف آ ہی نہیں رہے. جی مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا اور میں بریک پہ جانے سے پہلے مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قناعت کو بیان کیا علامہ صاحب نے. اب آ جاتے ہیں کفایت شعری پہ. کیا کفایت شعری اور کنجوسی کے درمیان میں بہت باریک لکیر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفایت شعری اور کنجوسی کا حد اعتدال ہی قناعت یا کفایت شعری کہلائے گی. ٹھیک. یعنی کفایت شعری بخل اور تبذیر یعنی فضول خرچی کے درمیان حد اعتدال ہے. ٹھیک ہے.
کفایت شعری کو آپ اس انداز سے لیجئے کہ جتنا رب نے دیا اس پر آپ راضی رہیں. جب آپ راضی رہیں گے تو جتنا آپ کے پاس ہے وہ آپ کو پورا پڑ جائے گا, یا آپ اس میں خود کو پورا کر لیں. جی, جو ہے اس پر راضی نہ رہ کر مزید کی طلب اور جستجو اور اس پر پھر شکوہ و شکایت, یہ چیز پھر آپ کی زندگی میں دنیاوی اور دینی, روحانی اور جسمانی ہر طرح کے مسائل کا سبب بنی. اچھا, اب اس میں جو ذیلی سوال ہے وہ یہ ہے, میں ایک اپنے دوست کے متعلق تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ سرٹیفائیڈ کنجوس ہے, یعنی سب لوگ تسلیم کرتے ہیں, تمام دوستوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ کنجوس ہے, اور ہے اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, وہ اپنے آپ کو کفایت شعر کہتا ہے. اب اس کا کیا پیمانہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں کفایت شعر ہوں. اصل میں اس کے بارے میں لوگ اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ کنجوس ہیں, لیکن لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ حقیقتاً ہے یا نہیں. ہمارے یہاں معاشرہ تو یہ بھی بن گیا ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ فضول خرچی نہیں کر رہا اسے بھی کنجوس کہا جا رہا ہے. ہاں, یعنی میں مالدار ہوں لیکن میں غیر ضروری چیزوں میں خرچ نہیں کرتا, میں نمود و نمائش نہیں کرتا, میں ضروریات کو دیکھ کر تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا ہوں, ضرورت کے کام میں میں اپنی استعداد سے بڑھ کر خرچ کرتا ہوں, لیکن چونکہ میں غیر ضروری میں نہیں کر رہا تو لوگ کہتے ہیں بڑا کنجوس آدمی. یہ کنجوس نہیں ہے. کنجوس وہ ہے کہ جو ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے, اپنی ضرورتوں کے لیے بھی خود کو مار ڈالے اور مال کو دبا کر رکھے. ایسا شخص کنجوس اور بخیل ہوگا جو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو تنگ دستی میں مبتلا کر دے اور مال کو سنبھال کر رکھے کہ یہ ضائع نہ ہو, ختم نہ ہو, یا اس کی بڑھوتری کے لیے کوشش کرتا رہے, تو پھر وہ کنجوس میں آئے گا. لیکن جو اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے, فضول خرچی سے بچتا ہے اور نمود و نمائش میں خرچ نہیں کرتا, تو اسے فضول خرچ نہیں کہا اب اس میں ایک پیمانہ اور بھی آ جاتا ہے, وہ یہ کہ ایک ہمارا دوستوں کا دائرہ ہے, اس میں یہ طے شدہ ہے کہ 5 لوگ جو ہے وہ آپس میں باری باری کھانے کا بل دیتے ہیں. تو ان میں سے جو ایک صاحب ہے ہمارے دوست, بہت متوول ہے, اللہ نے ان پہ بڑا فضل کیا ہے, پاکستان کے 10 بڑے ٹیکس پیئرز میں سے وہ ایک ہیں. تو اب اتنی بڑی مطلب ان کی حیثیت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس ہوٹل پہ یا جس کماش کے ہوٹل پہ میں لے کے جاتا ہوں اور دیگر دوست لے کے جاتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہوٹل پہ لے جاتے ہیں. تو ایک دن ہم نے چاروں نے مل کے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کنجوس ہے, صحیح, کیونکہ یہ ایسے ہی ہوٹل پہ لے کر جا رہا ہے جو ہماری سطح کا ہے. تو یہ کیوں کر ایسا نہیں کرتا کہ کسی ایسے ہوٹل پہ لے جائے جو اس کے لیول کا ہو؟ تو کیا یہ بھی دیکھا جائے گا اس میں کہ ایک آدمی کا اپنا معیار ہے کہ وہ کتنا خرچ کرے؟ بالکل, اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا جس کو اللہ رب العزت نے جس قدر نوازا ہے اور جس کی جو مالی استطاعت ہوتی ہے, اس کی ضروریات اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس میں حیثیت رکھتا ہے. جی, اور وہ اس اعتبار سے خرچ کرے, اس میں نہ اسے فضول خرچ کہا جائے گا اور نہ کرنے پر اسے کنجوس کہا جائے گا. لیکن جو بھی وہ خرچ کرتا ہے اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اگر حد کچھ سے لوگ بڑا جو ہے ہوا نہ وہ گفٹ دیتے ہیں یا شادی بیاہ کے لفافہ دیتے ہیں, ان کی پرسنالٹی اور ویسے بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل چھوٹا سا لفافہ دے دیتے اچھا, ہیں. آپ جو ہے اپنے گھر کی تقریبات کے لفافوں کو ذہن میں لا کر کیوں ایسے مطلب امید بہت ہوتی ہے, امید ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے پوری فیملی آئی ہے اور بہت بڑی فیملی ہے, اور وہ چھوٹا سا نوٹ دیکھ کے دل ٹوٹ سا جاتا ہے. اچھا, اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے ناظرین محترم کہ جب ایک مالک جو کسی بہت بڑے مکان کا مکین ہے, علامہ صاحب بڑے مکان کا مکین ہے, مالک ہے, اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ڈرائیور کی آج سالگرہ ہے, تو وہ اس کے لیے 2000 روپے کی شرٹ لیتا ہے جی, اور وہ اس کو گفٹ کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف جب مالک کی سالگرہ ہوتی ہے تو یہ ڈرائیور جو ہے یہ جا کر 10,000 روپے کی کوئی چیز لے کر آتا ہے کہ مالک کے سٹینڈرڈ کے مطابق لے کر آؤں, شایان شان ہو. تو یہ شاید میرا خیال ہے جگر کا معاملہ ہے کہ آپ اپنے جگر سے کیسے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں, اور اس میں مال میٹر نہیں کرتا. ایک مختصر وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. یا محمد نور مجسم, یا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी और वो क्या खूबसूरत मंज़र मेरी चश्मे तसव्वुर में आने लगा कि हाँ, ऐसा हुआ था कि खजूर की छालों को हाथ में लेकर मदीने वाले वारफ्तगी के साथ बाहर निकले थे और उन छालों को उठाकर उन्होंने हिलाना शुरू किया था और वो हिला हिलाकर मरहबा या नबी मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे थे। वो कुछ बच्चियां थी जिनके हाथ में दफ था और वो दफ बजा बजा कर हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आमद पर एक खुश आमदीद के नगमे गा रही थी। ये इसी अंदाज़ का माहौल था जो आपके सामने पेश किया गया और उस दफ़ को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ना उसकी ममानियत की गई बल्कि उस पर तबस्सुम फरमाया गया। ये वो रिवायत है जिस अंदाज़ में दफ़ का नाते रसूल मकबूल के हमरा जो है वो एक तरीक़ चला आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तूबतुल जन्नत, आप यहाँ मौजूद थी और हम चाहेंगे आइंदा भी आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार भाई, आपने इसी इश्क की कैफियत को ऐसे बुलंद करना है और मज़ीद आगे, जैसे बच्चियों ने रिसालत माब की आमद पर पढ़ दिया नगमा। अब नगमे के बाद जब वो दाखिल हो रहे हैं तो अब अबू अयूब अंसारी की आवाज़ हो या कि वहाँ पर सहल व सुहेल की मोहब्बत हो या वहाँ पर रहने वाले तमाम मदीने वाले चाह रहे हों कि आका हमारे घर में आकर मेहमान हो, और वो नाका चले जा रहा है और आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाह। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई, सरकार का जलवा है। सरकार का जलवा है। छतों पर लोग चढ़े हैं और देख रहे हैं कि नाका रसूल खुदा का गली ब गली आगे सफ़र करता चला जा रहा है। दिल धड़क रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि हमारे मेहमान हो जाएं हमारे आका, और ऐसे में जिब्रील अमीन पैगाम लेकर आते हैं अल्लाह का, ए हबीब जहां तुम्हारा नाका रुक जाए वही सकूनत इख्तियार कर लेना। ये सब चाहते हैं कि तुम इनके मेहमान बनो, लेकिन ये नाका हुक्म खुदा से रुकेगा और फिर तुम्हारा घर बनेगा। बिस्मिल्लाह। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में आका है, तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में आका सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में आका सब तेरा, तेरा तेरा सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में अंदाज़े मेरे घर के
जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में आका जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में सकूनत इख्तियार कर ली गई है और ये कुर्रा निकला है हज़रत अबू अयूब अंसारी के नाम। अब हज़रत अबू अयूब अंसारी मेहमान रसूल मेहमान करके लेकर आ रहे हैं और मेज़बान रसूल की हैसियत से ताअबद याद रखे जाएंगे। इसी मकान के बिल्कुल सामने एक खुला मैदान था। उसे रिसालत माब ने नाके से उतरने के बाद मुस्कुरा कर देखा और कहा ये किसकी जगह है। उन्होंने कहा आका आप हुक्म करें, अगर आपको ये जगह चाहिए तो फौरी तौर पे मिल जाएगी। ये दो यतीम बच्चे हैं, सहल और सुहेल, दो भाई, हम अभी उनको बुलाए लेते हैं। सहल और सुहेल आते हैं और आके कहते हैं कि आका अगर ये जगह आपको चाहिए तो हम बग़ैर कीमत को देने को तैयार हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, हम इसकी कीमत देंगे और यहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। ये मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ हो रहा है। मुनव्वर है ये दिल गारे हिरा हो जैसे ये दिल गारे हिरा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार चंद घड़ियां तेरी सोहबत में रहा हो जैसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा आप यहीं मौजूद रहें। और सिलसिला वहाँ पहुँचा है कि जहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ भी हो गया है। अब फिर आवाज़ दी जा रही है उसी आवाज़ को जिसने कभी दुख में ये कहा था कि मुझे कोई आवाज़ देता था मैं दौड़ के जाता था, मेरे मालिक ने मुझ पे ऐसा करम किया, अब मैं आवाज़ देता हूँ पूरी उम्मत आती है। ये बिलाल हबशी हैं जिनको हुक्म अज़ान मिल रहा है। मैं चाहूँगा साकिब भाई आपकी जानिब से नात रसूल मकबूल के दो अशार। बिस्मिल्लाह। मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा
خدا کے نور کا کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے نہیں پرواہ. ایسا ہی ہے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ماشاءاللہ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں. اور یہاں سے جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو میں فاخر شیخ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں زبیری بھائی آپ کا، اور شہریار قادری آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ثاقب چوہان صاحب، آپ تو چوہان نہیں ہیں، ہماری جان ہے، اور بہت سارا پیار آپ کے لیے. یہ چاروں ثنا خان جو ہے وہ یقیناً آگے کی ہماری ٹرانسمیشنز میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اب مرحلہ ہے ایک مقابلے کا، اور مقابلہ ہے جی منظر نگاری کا. کیا کہیں گی، کون ہے، کیا ہے؟ تقریری مقابلہ ہوتا ہے ڈیلی ہی ہمارے پاس، تو آج بھی ہے منظر نگاری ہم اسے کہتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے، اور طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ججمنٹ پیلن پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی شہباز ابراہیم ہوتے ہیں، کبھی طلحہ ہوتے ہیں. تو آج طلحہ ہیں، اور میں چاہوں گی آغا آپ بھی جوائن کر لیجئے گا. جی بالکل، میں بھی بحیثیت منصف جو ہے وہ آپ کے ہمراہ ہوں. بلکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں طلحہ کے پاس. نہیں، آپ یہیں بیٹھ جائیں. اچھا، نہیں مجھے طلحہ کے پاس بیٹھنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے مقرر سامنے نظر آئے نا پراپرلی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. اور ٹاپک ہے ہم دیکھیں گے. سوری، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے. جی ہم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں گے. اچھا، یہ شاید مصرع جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے، فیض کی نظم سے. کیا بات، لیکن وہ ہم بھی دیکھیں گے ہے، یہ ہے ہم دیکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تو جی. پہلے پارٹیسپینٹ کو میں بلانا چاہوں گی، محمد عفان ان کا نام ہے. ہوم اسکولنگ سسٹم ہے. اچھا، ہوم اسکولنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے؟ جی بالکل. یہ اپنی گھر میں کسی خالہ سے، پھپھو سے، مما سے جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے، اور بالکل وہ اسی طرح پڑھتے ہوں گے جیسے اسکول میں ہوتا ہے. ویسے رزلٹ بنتا ہوگا، ویسی کلاسز، ایسا ہی ہے نا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ تعلیم ہے جس کو اگر میں ایسے کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو قدیم ترین ہے. یعنی اساتذہ جو ہے وہ اسی انداز میں پڑھایا کرتے تھے، باقاعدہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں ہوتے تھے. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ حضرت حسنین کریمین بھی اپنے گھر میں اسی طرح پڑھا کرتے تھے اپنے استاد محترم علی ابن ابی طالب سے. بسم اللہ. جی. کہ جس میں ہمیں بھی سانس لینا نصیب ہوگا، کہ جہاں انصاف ہر ایک کی دسترس میں ہوگا، جہاں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، جب کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے گا، جب سڑکیں کسی تالاب کا منظر پیش نہ کریں گی، اور جب گھر سے نکلتے ہوئے ڈکیتی کا خوف نہ ہوگا، اور جب ہر طرف امن کا دورہ ہوگا. جی ہاں، ہم دیکھیں گے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر. ہم دیکھیں گے اس کی خوشحالی پرسکون لوگ کہ جن کے چہروں سے آسودگی ظاہر ہوتی ہوگی، کہ جہاں بچے صبح سویرے کسی مکینک کی دکان کے بجائے اسکول جاتے ہوں گے. کوئی بچہ سڑکوں پہ بھیک مانگتا نظر نہ آئے گا. جب فضا آلودگی سے پاک ہوگی، ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہاں کے لہلہاتے کھیت، سرسبز باغات، پہاڑوں سے پھوٹتے چشمے اور آبشاروں سے گرتا پانی، بلکھاتے دریا، گنگناتی ندیاں، آسمانوں سے بات کرتے اونچے برف سے ڈھکے پہاڑ گویا سفید چادر اوڑے کھڑے ہیں. اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں. ہرے بھرے وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں.
بہت شکریہ جی. اور اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے ساتھ شریم مشتبہ, SMS آغا اسکول. SMS آغا اسکول, آغا خان اسکول. آغا خان اسکول. اجازت ہے؟ جی جی بیٹا. بے حسی وہ پردہ ہے جو بحیثیت پاکستانی ہمیں وراثت میں ملی ہے. سامعین گرامی میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے مزدور باپ کے انتظار میں ہوں, جو روزے کی حالت میں اپنی ہڈیاں جلا کر کچھ لقمے لائے گا تاکہ ہماری افطاری کا بندوبست ہو سکے. کہ اتنے میں میری سماعتوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے کہ عظیم وطن پاکستان کے ہر عظیم چیئرمین سینٹ کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد تاحیات 12 ملازمین اور 6 گارڈز مستقل طور پہ ملیں گے. سرکاری قیام گاہ میں فرنیچر کی مد میں 50 لاکھ اور گھر کرائے کی مد میں 2.5 لاکھ روپے ملیں گے, اور ہم اس عظیم وطن کے باسی لقمے کے لیے ترس جائیں گے. مٹی کے کچے گھر میں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹتے اسی میں دفن ہو جائیں گے. 2 چارپائیاں اور پھٹی چادریں لے کر تاحیات شاہانے وطن کی عیاشیاں دیکھتے رہیں گے. اب کے تازہ جسم اگلو اے زمین بدعما, بادشاہی وقت کو زندہ کھلونا چاہیے. ہم دیکھیں گے. اچھے دنوں کی آس میں بولے جانے والا یہ جملہ ہر سانحے کے بعد فقط سوگ منانے کے کام آتا ہے, اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کسان اپنی جوتی ہوئی زمین کا اناج وڈیرے کے قدموں میں رکھ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر بورڈ کے طلباء و طالبات غلط نتائج کی وجہ سے اپنی زندگی کے 2 اہم سال ضائع کر بیٹھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر اپنے ہی کسی یار کی رنجش کا شکار ہو کر ساحل سمندر پہ پانی کو ترس کر جھلس جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی جوان لڑکا تیز رفتار ڈمپر کا شکار ہو کر اپنے خانوادے کو یتیم کر جائے گا. کوئی دہاڑی دار مزدور ڈکیتی کا شکار ہو کر اپنی جمع پونجی اس کی گود میں رکھ دے گا. لیکن ہم دیکھیں گے, اپنی آنکھوں پر بے حسی کی پٹی باندھے دیکھیں گے. ہماری آنکھ پر پٹی بندھی ہے بے حسی کی, ہماری آنکھ پر پٹی بندھی ہے بے حسی کی. ہمیں بس دیکھنا ہے جو برا ہوگا وطن میں. شکریہ جی. اور یقیناً آغا آپ لوگ ٹائم نوٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہوگا دونوں پارٹیسپینٹ کا. یہ 10 سیکنڈ پہلے ہی چلے گئے جو اپنے 2.5 منٹ کا ان کا ٹائم تھا. بالکل صحیح ٹائم پہ گئے. جی جی. اچھا, اگلے پارٹیسپینٹ کو میں بلانا چاہوں گی. مشتبہ اکرم ان کا نام ہے اور NED یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. اچھا, یہ جو مشتبہ ہے ان کے آنے پر بس میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں عمر کی قید نہیں ہے, سن کا کوئی عنوان نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے, پیورلی ٹیلنٹ ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ کسی بھی ایج گروپ سے آپ کا تعلق ہو, آپ کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پھر ایج ویری کر رہی ہوتی ہے. جی, اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مشتبہ اکرم, ان کا نام ہے. NED یونیورسٹی سے ان کا تعلق. جی, جامعہ سے تعلق ہے اور یونیورسٹی سے پارٹیسپیشن آ رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے ایج دیکھی تو میں بات کر رہا تھا طلحہ سے, تو طلحہ نے بڑی خوبصورت بات کہی آگے سے کہ آغا بھائی جب کوارٹر فائنل میں, سیمی فائنل میں اور فائنل میں بچے آمنے سامنے آتے ہیں, سن کا تو عنوان نہیں ہے, ایج تو یہاں میٹر نہیں کرتی, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم پیورلی ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. جی, ہم 1947 سے سانس لیتی ہوئی پاکستانی عوام 77 سال کے تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی اپنی بینائی واپس نہ لا سکے. یوں لگتا ہے کہ اقبال کے شاہین نے ٹویٹر کی ٹویٹی سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اپنی بے حسی کو مجبوری کا نام دے دیا ہے. گویا عوام کے دلوں سے احساس, شفقت اور عزت کا عنصر جاتا رہا اور ہر بے حسی کی اور ہر آواز آئی کہ ہاں ہم دیکھیں گے. جب سندھ یونیورسٹی جامشورو کی نائلہ رند معاشرتی بے حسی کے باعث اپنی جان دے دیتی ہے تو ہمیں آواز آتی ہے ہم دیکھیں گے. جب کار سوار نتاشا باپ بیٹی کو اپنی گاڑی تلے روند ڈالتی ہے تو آواز آتی ہے ہم دیکھیں گے.
جب ہسپتال میں کوئی مریضہ بیڈ نہ ملنے پر اب سسک کر اپنی جان دے دیتی ہے تو ہمیں آواز آتی ہے ہم دیکھیں گے. تو صدر ذی وقار میرا قلم ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ علم کے طاقچوں سے محبت، امانت اور رواداریوں کے چراغوں کو کون بجھاتا رہا؟ ان خبیث کووں کی لڑائی میں معصوم جگنوؤں کا لہو کون بہاتا رہا؟ کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کشمیر تمہاری بولتی آوازوں اور دیکھتی آنکھوں کو بند کون کراتا رہا؟ میرا قلم ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ ارے کب تم دیکھو گے جب سڑکوں پر اشتہارات کی جگہ ہماری لاشیں لٹکا دی جائیں گی، یا جب کسی اور مشال خان کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھے گا؟ آخر کب تم دیکھو گے؟ مگر صدر ذی وقار میں نے اس ابتر صورتحال میں بھی امید کا علم تھامے رکھا ہے. میرے حوصلوں کی اڑان آج بھی ہے، میرے پر ابھی کٹے نہیں کہ عشق پھر سے ابھرے گا اور نارے نمرود میں کود کر اسے گل و گلزار بنائے گا. کہ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اب کچھ بھی نہیں باقی؟ ابھی ہے حوصلہ زندہ، ابھی امید باقی ہے. ہزاروں خواب ٹوٹے ہیں مگر آنکھیں سلامت ہیں، ہزاروں سانس چھوٹی ہیں مگر اب سانس باقی ہے. صدر ذی وقار ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. شکریہ. شکریہ جی. اور جب تک ہمارے ججز جو ہے وہ رزلٹ تیار کر رہے ہیں، میں ذرا علامہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی، مفتی صاحب آپ سے بھی، کہ کیوں نہ جو ہمارے ججمنٹ پینل پہ ججز بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دن ہونا چاہیے تقریر کا. کیسا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہم نے تو ممبروں سے تقریریں کی ہیں، کبھی سن بھی لیں ان کی کہ کیسے. کم از کم پتہ تو چلے کہ کون ججمنٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ چینلز پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دن اچانک سے ان کو موضوع دے دینا چاہیے، کسی دن ایسا کر لیں. اچھا خیال ہے. تو طلحہ بھائی اب یہ آپ کو سمجھ لیں کہ ایک کیو مل گیا ہے. آپ ہیں، کبھی بھی کچھ بھی شہباز ہیں، اور کو تیسرے جج ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہیں آئے ہمارے پاس، شاید وہ اگلے مرحلے میں ہمارے پاس آئیں گے. اور ان میں آپ بھی ہوں گے شامل؟ جی ہاں، میں بھی شامل ہوں گا اور ٹاپک میں دوں گی اور آن دا اسپاٹ دیں گی. جی ٹھیک ہے جی، یہ بھی طے ہو گیا کیونکہ ہمیں بھی یہیں آ کے ٹاپک پتہ چلتا ہے. کیوں؟ ہاں چلے پھر ایسا کر لیں گے، آپ 4 الگ الگ ٹاپک سیکٹ دیجیے گا اور اس میں سے ہم پرچی اٹھا لیں گے. کیا خیال ہے؟ بالکل، وہ زیادہ موضوع ہوگا. ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ کانٹینٹ ایک دوسرے سے میچ کر جائے گا. بالکل ایسا کرتے ہیں، بہت اچھا ہوگا. بلکہ ایک لطیف بات یاد آ گئی، آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور وہ آپ سمجھ گئی کہ میں کیا بتانے لگا ہوں. بات سے مجھے یہ بات کا خیال ہے. ایک ہمارے نوجوان دوست ہیں، وہ تقریری مقابلہ کرواتے ہیں، تو وہ مجھے منصف بلاتے ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہاں میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، تو اس نے مجھے رات کو ٹیلی فون کیا، میں اٹینڈ نہ کر سکا. اس نے عابدہ کو فون کیا اور کہا کہ آغا جان سے کہیں مجھ سے بات کر لیں، صبح میری تقریر ہے، بس میں اپنی تقریر کی جو ہے نا نوک پلک سنوارنا چاہتا ہوں. میری ٹیلی فون پہ اس سے بات ہوگی. میں نے کہا یار تمہارا مضمون ٹھیک نہیں ہے، تم نے جو تحریر باندھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اب میں تمہیں ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں، یہ لکھو. اس نے وہ لکھنا شروع کر دیا. تقریر مکمل طے ہو گئی. اس نے کہا آغا جان اتنی شاندار تقریر ہے، بس یہ مقابلہ تو میں جیت ہی جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی. اس کے تلفظ بھی ٹھیک کروا دیے. اگلے روز جب وہ مقابلہ تھا تو اب میں جج ہوں. ٹھیک ہے، اب میں جج ہوں، میں سامنے بیٹھا ہوں. ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تو وہ جو نوجوان تھا جس نے یہ تقریری مقابلہ رکھا تھا، اویس، میں نام بھی لے لیتا ہوں، تو اویس نے آ کر مجھے کہا کہ آغا جان میں نے سوچا ہے کہ آپ کو اور دیگر ججز کو آج ہم اعزازی تقریر کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ججز کون ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی، میں نے کہا اچھا آئیڈیا ہے. بولا موضوع بھی یہی ہوگا. اب چونکہ میرا دیا ہوا موضوع تھا، چنانچہ جب میری باری آئی تو اسپونٹینیسلی میں نے وہ تقریر کر دی جو میں نے اس کو رات کو لکھوائی تھی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا فون کر رہا ہے آپ کو کہ میں مارا گیا، جو مجھے لکھوائی ہے وہ خود کر دی انہوں نے. بڑی مشکل ہو گئی. اور اس بچے کا نام بھی بتا دیتا ہوں، ریحان عباسی. اچھا، وہ بچہ تھا ریحان عباسی. مقابلہ تھا اسپیک فار حسین اور اویس. بچہ تو خیر نہیں تھا وہ، مطلب ہمارا تو ریحان عباسی. آپ کا بھی وہ بڑا. جی ہاں جی جی آ جائیں جی کریٹک پہ. ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت ہی بہترین تقریر کی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو موضوع پر مواد لکھ کر دیتے ہیں، موضوع کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اس موضوع سے کون کون سی سمت کا تعین کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلے مقرر انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے جی. اب اگر موضوع ہوتا نا کہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو شریم نے تقریر کی نا، اس میں جو مواد موجود تھا وہ عصر حاضر کے حوالے سے جو ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں یا حادثات ہو رہے ہیں، انہوں نے ان تمام موضوعات کو، ان تمام چیزوں کو گنوایا، اور اس سے جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم
دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھیں گے, امید سحر کی بات ہونی چاہیے کہ مستقبل میں ہم کیا مستقبل کیا دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. مستقبل کا سیگا ہے بالکل اسی طرح سے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے تلفظ کے حوالے سے, جو ہمارے دونوں بچے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تلفظ بہت بہتر ہے بمقابلہ, اگر ہم مقابلہ کریں بڑے مقررین سے تو ماشاءاللہ اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مجتبیٰ آئے آخر میں, تو مجتبیٰ آپ نے ٹویٹر کی بات کی, میرے خیال میں آغا بھائی آپ ٹویٹر ایپ تو وہ چینج ہو گیا, اب اسے ایکس کہا جاتا ہے. ہاں اب اسے ایکس کہا جاتا ہے, تو اگر آپ ایکس کہیں تو وہ زیادہ بہتر تصور کیا جائے گا. تو یہ بات ہو گئی. اب دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آغا بھائی مصطفیٰ زیدی صاحب یاد آ گئے. انہوں نے لکھا تھا کہ غزلیں نہیں لکھتے ہیں, قصیدہ نہیں کہتے, لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ کیا کیا نہیں کہتے, ہم نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا, ہم لوگ کبھی غم کو تماشا نہیں کہتے, اور انسان کے چہرے کے پرستار ہوئے ہیں, اوقاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے, اور وہ بھی تو سنے میرے یہ اشعار کسی روز جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے. ماشاءاللہ آپ تمام بچوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ آتا ہے. اچھا طلحہ, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیا ہم ٹویٹر یا فیس بک یا یوٹیوب جو استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ ہم سوشل میڈیا کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اسپیسیفکلی کسی ایک سوشل میڈیا ہینڈل کا نام لینا چاہ رہے ہیں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اسے صحیح لینا چاہیے کہ اب اس کا نام کوئی مسئلہ نہیں. برانڈنگ تو اس طرح ہے, اگر ہم برانڈنگ پہ اس طرح جائیں تو شاید ہم بہت ساری پرسنالٹیز کے نام لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک تقریری مقابلے کے بعد کہ میجر عبدالعزیز بھٹی شہید جو ہے وہ میرے خواب میں آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے اس پہ مجھے فخر بھی ہے اور بہت عزت دی ہے مجھے. یہ تقریر کرنے والے بچوں سے بولو میرا نام لینا چھوڑ دیں, اتنا نام لیا گیا, اتنا نام لیا گیا. تو یہ کچھ نام ہے وہ بار بار, وہ بھی برانڈ ہی ہے. جی رزلٹ میری طرف سے, یہ رزلٹ آپ کے پاس آ گیا. میں کریٹک کے 2 جملے کہہ دیتا ہوں. شریم کیا بات ہے, اور شہزادے آپ کی کیا بات ہے, اور دونوں نے بہت اچھی تقریر کی. ہر چند کی 1-2 ایسی چیزیں تھیں جیسے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بہت کم ہے. ایک آپ کی جانب سے, جو ہمارے جامعہ کے دوست ہیں, آپ کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوان کے مرنے سے خانوادہ یتیم ہو گیا. یہ آپ نے کہا تھا, آپ نے, شریم نے کہا تھا. تو بیٹا کسی نوجوان کے مرنے سے اس کا خانوادہ یتیم نہیں ہوتا, بے آسرا ہو جاتا ہے. یتیم تو باپ کے مرنے سے بچے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لکھنے کے کانٹینٹ میں کہیں وہ تھوڑی سی چیز چلی گئی. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ یہ زمین بد اما, زمین بے اما ہے. یہ امن کبھی بھی بد نہیں ہوتا. جہاں جہاں تحریر میں لکھا جاتا ہے نا بد امنی, وہ غلط لکھا جاتا ہے, بے امنی ہوتا ہے. امن ہے یا نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ نے ایک جگہ, جی, اور آپ نے ایک جگہ پر نوجوان آپ نے کہا, لفظ آپ نے استعمال کیا خے بے یہ سے. تو وہ لفظ جو ہے وہ شاید اتنا صوت کو اچھا نہیں لگتا, سماعت کو اچھا نہیں لگتا. تو ایسے موضوع لفظ بولنے چاہیے کہ جو لوگوں کو برے نہ لگے. جناب میرے خیال میں اگر ہم دونوں نمبرز کو کمپائل کریں تو محمد عفان ہوم اسکولنگ سسٹم سے آپ کا تعلق ہے, آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. شریم کے ساتھ ہارڈ لگ رہا, آپ کا انداز بہت اچھا تھا. بس ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی ایسی گفتگو کر رہے ہوں جہاں امید سحر کی بات ہو رہی ہو تو لہجہ آپ کا رزمیہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا لہجہ بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے, یا جو بھی آپ گفتگو کریں شائستگی اس پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں؟ میرے خیال میں آقا بھائی فرق یہ ہے کہ معمولی سا فرق ہے. کتنا معمولی؟ آپ نمبر بتائیں. 2 نمبر کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور کل شمار ہمارے پاس 30 ہے. 30 جمع 30 یعنی 60. اور 60 نمبروں میں سے کل میں سے آپ کو نمبر دیے گئے. ان کو کتنے نمبر دیے گئے اور ان کو کتنے؟ دیکھیں پہلے مقرر کے پاس تو 22 دونوں کے سیم ہے, اور دوسرے مقرر کے پاس جو ہے آپ کے پاس 22 ہے اور میرے پاس جو ہے وہ اس سے کچھ کم ہے. میرے پاس 14 ہیں تیسرے مقرر کے. تیسرے مقرر ہم بات کریں, دونوں 22 ہیں میرے پاس. دونوں 22 ہیں. تو میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ شریم کو وائلڈ کارڈ دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے آغا بھائی, نہیں ڈیزرو کرتے بھی, میرے ذہن میں یہ بات تھی, لیکن یہ ہے کہ کیا بات ہے, فیصلہ ہو گیا. 2 بچے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. اچھا عفان, میرے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے, ذرا آپ دکھا دیں. میں یہ دکھا دیتا ہوں, یہ میں نے رکھا ہے. میں نے پہلے اناؤنس نہیں کیا کہ مقابلہ ہو جائے گا, آپ لوگ مجھے بتا دیں. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے بھائی, آپ جیتی رہیے. یہ دیکھیں, یہ ہے عابدہ آغا لکھا ہوا, بڑا خوبصورت انداز میں. یہ لکھا کس نے؟ خالہ نے. خالہ کا نام کیا ہے؟
سارہ حسین. شکریہ سارہ حسین, آپ نے عابدہ کا اتنا خوبصورت نام لکھ کے بھیجا. پچھلے سال انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ نے میرا نام لکھ کے بھیجا تھا. اتفاق یہ ہے کہ جب ان کا نام لکھا تھا تب بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا, جب میرا نام لکھا تب بھی وہ کارڈ ان کے پاس ہی ہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور یہ بھی ہمارے گھر میں فریم کی صورت میں لگ جائے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. سر میں چاہوں گا کہ یہاں پر کیفیت بن جائے اور قبلہ آپ کی طرف سے آواز بلند ہو. مجھے مائک دیجیے گا تاکہ میں ذرا اپنے برادر بدر منیر قادری تک پہنچا دوں. اور جتنے ثنا خواں یہاں اپنی حاضری دیتے ہیں یقیناً وہ عشق اور سرمستی کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں اس صف میں جہاں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. تو ایک اور عاشق رسول جس کی جانب سے آواز بلند ہو رہی ہے. بسم اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا, آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا. بات بن جائے گی, بات بن جائے گی, بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. گناہگارو نہ شرماؤ, سیاکاروں نہ گھبراؤ, بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہی ہوں گے. بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. اور ایسا اللہ نے سلطان بنایا ہے تجھے, ایسا اللہ نے سلطان بنایا ہے تجھے. رب کی مخلوق ہوئی تیری بھیکاری ساری, رب کی مخلوق ہوئی تیری بھیکاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی, عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. یہ ہے وہ عشق کا بام عروج
جہاں پر آپ اظہار کر رہے تھے بدر منیر قادری. اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین محترم کہ مختلف محافل میں بحیثیت نقیب شرکت کرتا ہوں جہاں بدر منیر قادری موجود ہوتے ہیں تو وطن عزیز کے بڑے بلند پایا نام وہاں پر اس طرح داد نہیں سمیٹ پاتے جیسے بدر منیر قادری لیتے ہیں. یہ محفل کے ثنا خواں ہیں اور محفل میں لوگوں کو اپنی جانب جو ہے وہ نہ صرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو آمادہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ساتھ ہم آواز ہونا ہے. تو قبلہ مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اور جانوں گا کہ اب کس کس چیز میں کفایت شعری ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی, اور کفایت شعری کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی اطرت یا صحابہ کرام سے کوئی روایت ملتی ہے ایسی کہ انہوں نے کفایت شعری کا مظاہرہ کیا ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کے دیے توڑے رزق پر راضی ہو گیا بروز قیامت اللہ اس کے توڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا. تو جو کچھ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. اور اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو بھی سوچیں کہ آخر ہم ہیں کون, ہمارا تعارف, ہماری شناخت کیا ہے. اگر اپنے تعارف میں ہم خود کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں تو پھر قرآن نے ہمیں ایک ضابطہ یہ دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اطرت کے بارے میں ہم سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ دو جہاں کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں. جی. لیکن پھر بھی انہوں نے جو زندگی اختیار فرمائی وہ کیا تھی؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہیں بلکہ اسے بھی ایثار کر دیتے ہیں کسی اور کو. جی. اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان کر دیتے ہیں. تو جو ہمیں رب نے عطا فرمایا ہے ایک تو اس پر راضی رہیں, پھر اگر رب نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ دینے والے بن سکتے ہیں تو پھر کسی کا سہارا بن جائیں. واہ, کسی کو پریشانی میں تنہا نہ چھوڑیں, بالخصوص اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین پیغام بھی ہے اور عمل. کیا اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ ہاتھ کو جو ہے وہ رکھیں, ٹائٹ رکھیں, مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی کنجوسی کریں اور مرد جو ہے وہ کھلے ہاتھ کا ہونا چاہیے. کیا یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ اصل میں اس کا تعلق اس سے ہے کہ مرد جو ہے باہر سے کھما کر لاتا ہے, اب گھر کے اندر اسے خرچ کرنا یہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں کسی کا ایک جملہ کہوں گا, انہوں نے ایک مثال دی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کرپشن یا مردوں کی ناجائز کمائی کی ایک بڑی وجہ ہمارے گھر کے خواتین کی فضول خرچیاں یا ان کی بیجا فرمائشیں ہیں. اگر وہ کفایت شعری کریں, تھوڑے اور حلال پر راضی رہیں, فضول خرچیوں اور ناجائز فرمائشوں سے خود کو باز رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر مردوں کے لیے رزق حلال. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھیں کہ آپ کی آمدنی اتنی ہے تو آپ اتنا کہاں سے لا رہے ہیں, تو پھر رزق حلال ہوگا, اور جب حلال ہوگا تو وہ تھوڑے میں کافی بھی ہوگا اور دل کو غنا اور قناعت کی دولت بھی ملے. کیا بات. میں شہریار نقوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور علامہ صاحب جاننا چاہوں گا کہ اب یہ ذرا واضح ہو جائے کہ کیا ایسا کہنا درست ہے کہ کفایت شعر جو ہے وہ مفلسی سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ ائمہ اطہار اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں سے ایسی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر کفایت شعری, وہی بات کہ کفایت شعری کا کوئی مضمون بنتا ہو. اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, قطع کلامی اس میں یعنی ایک بخشش کا عنوان تو بنتا ہے, کی سخاوت بھی نظر آتی ہے, لیکن کفایت شعری ایک بالکل جداگانہ بات ہے. جی بالکل بالکل. اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں, بہن نے جو سوال کیا, یہ روایت ہے ٹھیک ہے کہ عورت کو تھوڑا سا اپنا ہاتھ مضبوط رکھنا چاہیے, اس کا ہاتھ کھلا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مرد جو ہے اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے, وہ سوسائٹی میں نکل رہا ہے. اگر وہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا دبا کے رکھے گا, جیسے آپ ایک مثال کے ذریعے فرما رہے تھے, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے سروائیو کرنا وہاں پر. مجھے لگا آپ نے کہا جیسے آپ نہیں اشارہ فرمایا, نہیں اس کے بعد تھا ایک نے تھا, تو جیسے آپ نے ایک مثال دی اپنے, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ مثالیں بن جاتی ہیں اور مثال پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی, تو مرد کو وہ مثال نہیں بننا چاہیے, نہ بنے. روایت میں ہے کہ عورت اپنا ہاتھ مضبوط رکھے, جیسا مفتی صاحب نے بہت عمدہ بیان فرمایا کہ اس کا تعلق گھر سے, اس کو نظام خانہ داری میں اس کو حصہ ڈالنا ہے, اس نے سنبھالنا ہے. اگر اس کا ہاتھ کھلا ہوگا تو پھر مرد کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد
ائمہ اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو طبقات ہیں ان میں کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ان کی زندگی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نمونہ عمل تھے، مطلب ان کے لیے نمونہ عمل تھے رسول اللہ، وہ جیسا انہوں نے دیکھا ویسا کیے. یہاں تک کہ ایک طویل روایت ہے جس کا میں آپ کو آخر بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی کسی امر پر، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو وہی سیکھا ہے جو دیکھا ہے، آپ قدم اٹھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے قدم کہاں پر رکھا. تو ان کی جو زندگی تھی وہ عین وہی تھی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. خود سلمان فارسی کے لیے جب انہوں نے مکمل ویسی زندگی گزاری تو منا اہل البیت کے مرتبے پہ پہنچ گئے، اس درجے پہ فائز ہو گئے. اسی طرح حضرت ابوذر، حضرت قمبر، حضرت مقداد، کتنی مثالیں آپ کے سامنے، چٹائی پہ گزارا کرتے تھے، اس سے زیادہ کی طلب تھی ہی نہیں. یہاں تک کہ ابو طلحہ انصاری نے اپنا پورا کا پورا باغ دے دیا کہ نہیں چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ یہاں تک کہ تمہاری نیکی تب تک نہیں ہوگی جب تک اللہ کی راہ میں دے دو. انہوں نے پورا کا پورا باغ دے دیا، بس جو ہے اس پر گزارا ہے، باقی اضافی کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے. تو یہ اتنی مثالیں ہیں کہ ایک سوال ہے میرا دونوں مفتی، ایک مفتی سے بھی اور علامہ صاحب سے بھی، کہ کیا کوئی ہم صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگی کو فالو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی، کہیں پہ کوئی اس طرح کا کوئی بنا کے رولز دیے گئے ہیں کہ جو مرد ہے وہ کما کے لا کے اپنے پاس رکھے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، یا جو بھی اس کی انکم ہے وہ لا کے اپنی والدہ کو یا اپنی بیوی کو دے دے کہ آپ گھر کا نظام چلاؤ، ایسی کوئی روایت ہے؟ جی آپ بتائیں گے مفتی صاحب. یعنی ایسی کوئی آپ اشارے کنائے میں بات کہہ دیں کہ تمام مرد حضرات اپنا کل سرمایہ خواتین کے حوالے کر دیں، کچھ ایسی بات کر دیں آپ. یہ ان کے باہمی امانگی اور اتفاق و محبت پر مبنی ہے کہ ان میں سے فیصلہ ساز تو مرد ہے، لیکن اگر وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نظام کو میرے گھر میں موجود خواتین زیادہ بہتر اور احسن انداز سے انجام دے سکتی ہیں تو وہ یہ ذمہ داری ان پر ڈال دے. اگر خواتین میں وہ یہ صلاحیت نہیں دیکھتے تو پھر وہ خود اس کو مطلب کہیں کوئی اس طرح کی روایت نہیں. میرے ان کا جملہ سنیے وہ کتنا خوبصورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ذمہ داری ان پر ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کوئی ایک سہولت سمجھیں، بلیسنگ سمجھیں کہ مرد آپ کے حوالے کر دے سب کچھ، وہ اسے ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. بہت خوشی سے یہ ذمہ داری نبھانا چاہیں گے. اس کے بعد تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں نا جب آپ نے خوشی سے سنبھال لیا. لیکن یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، ہماری بھی یہی رائے ہے، اور لیکن روایات ہیں کہ امیر کائنات جب باہر سے کچھ لاتے تھے تو جناب سیدہ کے سامنے پیش کرتے تھے. لیکن بہرحال ہم آہنگی ضروری ہے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کرتی تھیں کیونکہ وہ شہزادی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے دو مل کر ساتھ رہیں گے تو گھر چلے گا. روایت مل گئی، روایت ہے. جی اب اسی میں ایک جملہ میں عرض کر دوں آپ دونوں کی اجازت سے کہ جب کفایت شعری کا یہ عنوان آ رہا تھا تو ابھی آپ کی گفتگو کے دوران مجھے یاد آیا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ، بلکہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو 4 مرتبہ تو مجھے یاد ہے ایسی روایات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی سفر میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد از بھی، کہ وہ 4 دفعہ سفر میں تھے، اور جو کھانا تھا کھانے کے لیے اس میں وہ چیزیں سب کے پاس کم و بیش برابر تھی، لیکن موقع ایسا آیا کہ سب کا کھانا ختم ہو گیا لیکن حضرت علی کا کھانا باقی تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا علی آپ کے پاس بھی تو اتنا ہی کھانا تھا جتنا ہمارے پاس تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کفایت سے کھایا ہے اور باقی نان کو میں واپس سنبھال کے رکھ دیتا تھا کہ یہ پھر دوبارہ کام آ جائے گا. تو یہ ہے کفایت شعری، یہ ہے سلیقہ، یہ ہے وہ روایت جس کو میں یہاں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ایک نعت رسول مقبول کا جو ہے وہ تحفہ پیش ہو، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ قبلہ آپ دونوں کی جانب سے. وہ خواتین و حضرات جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو قناعت کے حوالے سے صرف کوئی ایسا ایک پیغام دے دیں جس سے ان کو ایسا لگے کہ زندگی میں بہت قرار آ جائے گا، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، کرب ختم ہو جائے گا اور مسلسل اذیت ختم ہو جائے گی. کیا بات. خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رب کی رضا پر راضی رہیں. واہ، یہ ہے ضرورتوں پر قناعت. کیا بات. قبلہ آپ کا جو سوال کا جو لہجہ تھا اس میں جو گھرداری کی بات ہوئی کہ میاں بیوی جو گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایسا کیا کرے، میں سیدھا سا ایک پیغام دوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ گھر کا ماحول، خواتین کے لیے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ مرد جب گھر میں آئے تو گھر میں رہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو ایسا لگے کہ بھائی اب مجھے جو ہے پھر باہر چلے جانا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
اور یہ ظاہر سی بات حسن ہے گھر کا, گھرداری کا حسن ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ ماحول اچھا ہونا چاہیے آپ کے گھر کا. مرد کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے گھر آنے کے بعد کہ بھائی الحمدللہ یہاں سب خیر. قناعت جو ہے وہ میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو, اور علماء اس کی جو ہے وہ تائید بھی کر دیں. قناعت انبیاء کا زیور ہے. تمام انبیاء کی حیات مبارکہ کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو قناعت ہی قناعت نظر آئے گی, اس لیے کہ شکوہ ان کی زبان پہ خدا کی جانب جاری کبھی نہیں ہوا. تو پھر اسلوب تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ آپ نے قناعت کا دامن تھامے رکھنا ہے, اور جب تک آپ قناعت کا دامن تھامے رکھیں گے آپ قناعت خداوندی کے اندر رہیں گے. آپ اس قناعت سے باہر چلے جائیں گے اگر قناعت آپ نے چھوڑ دی تو. بسم اللہ. تو شاہ خوباں, کیا بات, میرے آقا تو شاہ خوباں, تو جانے جانا, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. سچ مانو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. یہ دونوں جگہ یارو, یہ دونوں جگہ یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, واللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. خود دل نو تانگ بتھیری ہے جدی اصل و شان اچیری ہے, رب وصل دے وچ کی دیری ہے اج سکھ متراں دے ودھیری ہے. لوں وچ شوق چنگیری ہے اونوں ہستی دا عنوان آکھاں, رب سچے دے برہان آکھاں, نالے اکھیاں دا قرآن آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شاناں سب بنیاں او دے ہتھ مہار زمانی ہے, او دی دو جگ تے سلطانی ہے. ایتھے گم عقل انسانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دلاٹ نورانی ہے. کی جن و بشر کی شاہ و گدا, ڈٹ جس بھی نصیرہ شان خدا. اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری,
مگر ہے تازہ شباب تیرا. سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان